Hello and assalamu watching. I am Aman Khan from Evolve Talk, and today we are back with yet a very interesting topic that I think we all wanted to talk about, and it's communication gap leading to generation gap and the growing communication gap in generations. I think it's a topic जो हर कोई इसके बारे में बात करना चाहता था, whether it's a teenager or someone who's in 20s like me, or whether it's someone who are parents right now. सो हमेशा से हम ये देखते आ रहे हैं कि पेरेंट्स आर लाइक कि बच्चे हमारी बात नहीं सुनते और बच्चों का ये पॉइंट होता है कि बड़े हमारी बात नहीं समझते. सो टू सॉर्ट दिस आउट आज हमने सोचा कि इस बात पर बात की जाए, एंड विद मी आई हैव एन अमेजिंगली टैलेंटेड पर्सनैलिटी जिनका बहुत एक्सपीरियंस है, हु इज़ एन एजुकेशनिस्ट एंड अ वेरी सक्सेसफुल एंड good parent himself. So we'll have Dr. Hamid Raza Siddiqui with us today, and I'll bring him on. Assalamu alaikum, sir. How are you? Alaikum salam. I'm fine. कैसा गुजर रहा है आपका लॉकडाउन और सब कुछ? बिल्कुल सही गुजर रहा है और अब तो ख़त्म होने वाला है, लेकिन ये है कि शायद मुझे तो ऐसा लगता है कि मैं ही पाकिस्तान का वाहिद शख्स हूँ जिसने अब तक 45 डेज़ गुजार लिए हैं, और लेकिन घर से बाहर कदम नहीं रखा. और मैंने इसका ये तो बहुत अच्छी बात है. हाँ जी बिल्कुल, मैंने घर से बाहर कदम नहीं रखा. 45 डेज़ हो गए और इस लिहाज से लोग बड़े हैरान होते हैं. हमारे दोस्त को कहते हैं कि ये कैसे मुमकिन है. मैंने कहा बिल्कुल मुमकिन है, मुझे ज़रूरत महसूस नहीं हुई और मैं अपने मसरूफ़ रहा. इर्द गिर्द किताबें नज़र आ रही हैं, मुताला करते रहे, लिखते रहे और गुजर गया. और या लोगों से ऑनलाइन गुफ्तगू होती रही, बातचीत होती रही. इसमें चले हम लॉकडाउन की बात अभी कर ही रहे हैं टॉपिक से पहले. तो आज रिसेंटली गवर्नमेंट ने कहा है कि सैटरडे को सारा लॉकडाउन खत्म कर दिया जाएगा, वेयर एज केसेस अभी भी बढ़ रहे हैं. तो आपका क्या ख्याल है इस बारे में कि ये सही फैसला है? नहीं, मैं इसके हक में था कि हमें जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए. उसकी वजह यह है कि इसमें पैराबोला बनता है, पीक तक पहुंचते हैं. पीक के बाद जो है फिर नीचे की तरफ डाउनवर्ड जो है आना शुरू करते हैं. अभी तो हम पीक की तरफ बढ़ रहे हैं, फिर पीक पर पहुंच कर रुक भी सकते हैं, फिर नीचे आना होता है. तो इसलिए हमें मोहतात रहने की ज़रूरत है इसमें. अब हमारे यहाँ तो वैसे ही पाबंदी आम तौर पर लोग नहीं कर रहे थे और दुकानें खोल ली या बगैर एहतियात के बाज़ार में घूम रहे हैं, मास्क भी नहीं है, कुछ भी नहीं है. तो फिर अब जब और ज़्यादा नरमी करेंगे तो उसका नुकसान हो सकता है, और फिर ये जब दोबारा पाबंदियां लगेंगी तो फिर मुश्किल बात होती है कंट्रोल करना. बहरहाल हमें जो है उम्मीद रखनी चाहिए कि लोग खुद जो है पाबंदी करें. अब जैसे मैंने अपनी मिसाल दी, मैं 45 डेज़ मैं निकला ही नहीं इसमें. अब मैं भी निकल सकता था छोटे मोटे कामों के लिए और सड़क के पार करके दुकानों पे जा सकता था, लेकिन मैं नहीं गया और मैं आसानी से बैठा रहा. मैंने एक दिन भी मास्क इस्तेमाल नहीं किया. मैं बाहर निकलूँ तो फिर मास्क मेरा टेबल पे रखा हुआ है, तो इसी तरह बस सैनिटाइज़र और ये मैं इस्तेमाल करता रहा. तो इसलिए जो है पाँच लोग मिलने आ भी जाते थे घर में. तो ऐसा, लेकिन ये कि पाबंदी करनी चाहिए लोगों को, इसमें उनकी अपनी भलाई है इसमें. और मेरा ख्याल है कि अब अगर लॉकडाउन खोल भी दिया गया है तो अब हम इस बारे में कुछ कर तो नहीं सकते, लेकिन लोगों को खुद एहतियात करनी चाहिए. लेट्स होप कि चीज़ें बेटर हों रेदर देन के कंडीशन वर्स हो जाए. सो हम अपने टॉपिक की तरफ वापस आते हैं जो हमने आज के लिए डिसाइड किया था, विच इज़ ग्रोइंग कम्युनिकेशन गैप इन जनरेशंस. तो हम लोग इतने सालों से ये बात देखते आए हैं कि जो मेरी एज के बच्चे हैं, जो या अपनी टीन एज में हैं या फिर अपनी 20s में हैं, और वो उनका कंटिन्यूसली स्टैंड ये होता है कि बड़े हमारी बात समझते नहीं, हमारे ओपिनियन को इतनी अहमियत नहीं देते. और जो बड़े होते हैं उनका ये होता है कि बच्चे हमारी बात नहीं समझते, हमारे तजुर्बों से नहीं सीखते. तो आपका क्या ख्याल है कि इस चीज़ की वजह क्या है जो इतने सालों से ये होती आ रही है, नो वन इज़ डूइंग एनीथिंग अबाउट इट? देखिए, जो एज का डिफरेंस है, जो फ़र्क है, वही सोच का फ़र्क पैदा करता है. अभी देखें कि अभी हम जो आजकल मसाइल है उस हवाले से बात कर रहे हैं, तो यहाँ भी वो फ़र्क आ जाता है. मसलन मैं ये कह रहा हूँ
کہ ابھی ہمیں نہیں ختم کرنا چاہیے تھا، یا ہم ختم کریں تو پابندی کرنی چاہیے، لیکن ممکن ہے نوجوان نسل یہ کہے کہ نہیں جی بالکل کیا ہے ٹھیک ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا، فوراً ختم کیا جائے، اور ہماری تعلیم کا حرج ہو رہا ہے، فلاں چیز کا ایسا ہو رہا ہے۔ تو وہ یہاں سوچ کا فرق آتا ہے۔ تو ہوتا یہ ہے کہ بالکل انسان کی جو عمر ہے، تو عمر میں ظاہر ہے کہ جیسے جیسے عمر گزرتی ہے اپنا مشاہدہ بھی ہوتا ہے، اور اس میں جب ہم سیکھتے ہیں کوئی چیز تو یا ہم مطالعے سے سیکھتے ہیں، یا مشاہدے سے سیکھتے ہیں، یا تجربے سے سیکھتے ہیں، یہ ہمارے سیکھنے کا عمل ہوتا ہے۔ تو اس لیے جب عمر بڑھتی جاتی ہے تو جس کی عمر زیادہ ہوتی ہے اس کا مشاہدہ بھی وسیع ہو جاتا ہے، اس کا تجربہ بھی وسیع ہو جاتا ہے، مطالعہ کرتا ہے تو وہ بھی کافی زیادہ ہو جاتا ہے۔ تو اس کے مقابلے میں ایک اور شخص جس کی عمر ابھی تھوڑی ہے، یہ تینوں چیزیں کم ہوں گی۔ جب کم ہوں گی تو سوچ میں فرق آ جائے گا، اور اس طرح کوئی نتیجہ خاص کرنا ہے یا کوئی معلومات کا مسئلہ ہے، یا تو اس لحاظ سے ایک فرق آ جاتا ہے، اور پھر دونوں کا زاویہ نگاہ مختلف ہو جاتا ہے، سوچ کا انداز۔ بعض جگہ یہ ہوتا ہے کہ جیسے عمر گزرتی ہے، اگر جس کی عمر زیادہ ہے اس نے مطالعہ نہیں کیا یا حالات کے ساتھ تبدیلی نہیں کی تو اس کے نظریات اسٹیگننٹ یا جامد ہو جاتے ہیں، اور اس کے مقابلے میں جو نئی نسل کا فرد ہے وہ ان باتوں کو جلدی سیکھ گیا ہے، تو وہاں اس کی سوچ اور مختلف ہو جاتی ہے۔ تو بہت سارے یہ فیکٹر کام کرتے ہیں، اور اس میں کہ کس نوعیت کی اس میں خیالات ہیں، کیا تبدیلی کس ماحول میں آدمی رہ رہا ہے، میں کس ماحول میں رہ رہا ہوں، اور میرا مشاہدہ کیا ہے، یا میں نے زندگی کا عرصہ کہاں گزارا ہے، تو وہ میری نظریات پہ اثر انداز ہوتے ہیں۔ اس کے مقابلے میں دوسرا شخص ہے، اس کی سوچ بھی یہ ہے، لیکن یہ نہیں ہوگا کہ تمام نوجوانوں کی سوچ ایک جیسی ہو، تمام بزرگوں کی سوچ بالکل ایک جیسی ہو، وہ نہیں ہوگا۔ وہ ماحول ہوتا ہے جس کی وجہ سے ان کی سوچ میں تبدیلی آتی ہے۔ جب ایسا بات ہوتی ہے، اور اگر یہ فرق خیالات کا بہت زیادہ ہو، تو پھر یہ ہوتا ہے کہ نوجوان نسل کہتی ہے کہ بزرگوں کی بات کہ ہمیں سمجھ نہیں آتا وہ کیا کہہ رہے ہیں، یا وہ زمانے کے ساتھ ساتھ نہیں چل رہے، وہ پرانا ان کا انداز ہے، اسی پر وہ اپنی جگہ قائم ہے، اور ان کے نظریات میں کوئی تبدیلی نہیں آتی۔ اور نہیں آتا۔ تو اور اس طرح جو ہے بزرگ یہ کہیں گے کہ نوجوان نسل پتہ نہیں کہاں جا رہی ہے، کیا سوچ ہے، وہ سمجھتے نہیں ہیں، وہ سب باتیں بھلا بیٹھے ہیں، ان کی اپنے اپنے نظریات ہیں، اور اس طرح انہیں بزرگوں کی باتوں پہ عمل ہونا چاہیے۔ تو اس سے پھر وہ پرابلم پیدا ہوتے ہیں، جو ہمارے سوشل پرابلم جنہیں ہم کہتے ہیں، پھر اس سے اختلافات بڑھتے ہیں۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جس پر بالکل توجہ دینے کی ضرورت ہے ہمیں۔ سو یہ بات تو آپ کی اپنی جگہ ٹھیک ہے کہ مانا دو مختلف نسلیں ہیں، ان کی دو مختلف سوچ ہے، لیکن آج کل نوجوانوں کا سب سے بڑا جو موقف ہے ان کا، جو وہ ایک ایشو اس بات کو مانتے ہیں اور اس پہ بات کرنا چاہتے ہیں کہ اس بات کو مان لیا جائے کہ ان کا ایکسپیرینس تھوڑا ہے، ان کا مشاہدہ تھوڑا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب یوزلی سمجھا جاتا ہے بڑی نسل کی طرف سے کہ ان کا اوپینین اتنا میٹر نہیں کرتا۔ سو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ بات صحیح ہے یا غلط ہے؟ ان کا اوپینین کس حد تک میٹر کرتا ہے اور کس حد تک اس کو امپورٹنٹ کنسیڈر کیا جانا چاہیے؟ اصل بات یہ ہے کہ یہ بات نہیں ہے کہ ان کی بات غلط ہوگی، نوجوان بھی صحیح کہہ سکتے ہیں اور کہتے ہیں۔ اصل بات یہ کہ دونوں کے درمیان ایک کمیونیکیشن گیپ ہے۔ جب گیپ ہوگا ایگزیکٹ ہم ساتھ بیٹھتے ہی نہیں ہیں۔ بات یہ ہے کہ بعض اوقات بزرگ جو ہیں یا والدین ہیں وہ اپنے کام کاج میں مصروف ہیں، بچپن سے وہ اپنے بچوں پہ توجہ نہیں دے رہے، بچوں کو حالات پہ چھوڑا ہوا ہے، ٹیوٹر پہ چھوڑا ہوا ہے وہ زیادہ، تو اس لیے پھر ان کا اثر نہیں ہوتا۔ اصل بات یہ کہ وہ مل کر بیٹھیں، وقت دیں اس میں۔ تو ابھی میں نے یہ جو آج کل کے حالات تھے، میں نے کہا کہ اسے فائدہ اٹھانا چاہیے، والدین بھی گھر پر ہیں، بچے بھی گھر پر ہیں، وہ باقاعدگی سے بیٹھیں، اور والدین کو چاہیے بچوں کی باتیں سنیں، دیکھیں وہ کیا کہہ رہے ہیں، کیا ان کے پرابلم ہے، کیا وہ والدین سے چاہتے ہیں۔ بہت عرصے بعد انہیں یہ شاندار موقع مل رہا ہے، ورنہ وہ والدین وقت نہیں دیتے، کئی جگہ یہ شکوہ ہوتا ہے۔
لیکن جہاں والدین وقت دیتے ہیں، جہاں ان میں وہ کمیونیکیشن گیپ نہیں ہے، وہ بیٹھ کر تبادلہ خیال کرتے ہیں، کھانے کی میز پر روز بیٹھتے ہوں یا ویسے ہی وقت دیتے ہیں گپ شپ مارنے کے لیے، تو وہاں یہ پرابلم نہیں ہوتے۔ تو کمیونیکیشن گیپ جب بیٹھیں گے نہیں تو اس میں جو ہے وہ کہا جاتا ہے نا کہ دلوں کے فاصلے بڑھتے رہیں گے اگر کچھ مشورے باہم نہ ہوں گے۔ اگر بیٹھ کے بات چیت کریں تو بالکل دلوں کے فاصلے بڑھتے نہیں، کم ہوتے ہیں۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے یہ کہ نوجوان جو ہیں وہ بھی وقت دیں، وہ یہ نہ سوچیں کہ انہوں نے جو ہے بیٹھ کر پرانی باتیں کرنی ہیں اور یہ پرانے انداز کی باتیں، تو کیا بیٹھنا۔ اور اس لحاظ سے وہ بزرگ یہ سوچیں کہ انہوں نے کوئی اس میں عجیب و غریب باتیں کرنی ہیں تو اس لیے کیا باتیں سننا، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ بیٹھیں، بات چیت کریں، اپنا موقف، کسی مسئلے پہ اختلاف ہے تو بیان کریں، یا وہ جو چاہتے ہیں بچے وہ بتائیں کہ ہم یہ چاہتے ہیں۔ تو اس طرح جب مسلسل مشورہ ہوتا ہے اور درمیان میں کمیونیکیشن گیپ نہیں ہوتا اور فراخ دلی سے اپنی بات کہتی جاتی ہے، دونوں ایک دوسرے کو سنتے ہیں، تو پھر پرابلم نہیں بڑھتے۔ لیکن جب اب بیٹھتے ہی نہیں، بات ہی نہیں کرتے، تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ بعض اوقات ہم شکل دیکھنے کی بھی روادار نہیں رہتے، اختلاف یہاں تک بڑھ جاتے ہیں۔ تو ہمیں ایک دوسرے کی مجبوریاں سمجھنی چاہیے اور بیٹھنا چاہیے، بیٹھ کر بات کرنا چاہیے، اسے کہتے ہیں ڈائیلاگ کرنا چاہیے۔ ڈائیلاگ جب کریں گے تو اس سے مسئلے خود بخود حل ہو جائیں گے اور یہ فاصلے سوچ کے جو ہے کم ہو جائیں گے۔ تو ہم جب تک ایک دوسرے کی سوچ سے باخبر نہیں ہوں گے کہ میں کیا سوچتا ہوں اور دوسرے جو ہے لوگ کیا سوچ رہے ہیں، یہ گیپ استاد اور شاگرد کا بھی ہو سکتا ہے، ماں باپ اور بچوں کا ہو سکتا ہے، بہن بھائیوں کا ہو سکتا ہے، جہاں بھی نسل کا فرق یا ایج کا فرق ہوتا ہے۔ لیکن بات یہ کہ بیٹھ کر بات چیت کریں، اپنا موقف بیان کریں، تو وہ گیپ ختم ہو جائے گا خود بخود اس میں۔ بالکل، اس بات میں ٹوٹلی ایگری کرتی ہوں کہ ایک کمیونیکیشن گیپ ہی ہے جو جنریشن گیپ کا سبب اتنے سالوں سے بنتا آ رہا ہے۔ دوسری ایک اور چیز ہے جو مجھے بہت لگتی ہے کہ اور زیادہ تر لوگ آگے سے سوچتے ہوں گے کہ ہماری دونوں جنریشنز میں ایک بہت تنقیدی نظریہ ہے کہ جی جو بڑے ہیں وہ یہ سوچتے ہیں کہ ان سے کوئی آپ بات جا کے کہو تو وہ ایک کمپیریزن جو شروع ہو جاتا ہے، جو ایک موازنہ ہے کہ ہم ہاں لوگ جب تم لوگوں کی ایج میں تھے تو ہم یہ کرتے تھے، تم لوگ یہ نہیں کرتے، اور ان کو اتنا اپریشیٹ صرف اس لیے نہیں کیا جاتا کیونکہ وہ ایک کمپیریزن سٹارٹ ہو جاتا ہے۔ سو یہ ایک اور بہت بڑی وجہ ہے۔ تو اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ نہیں، یہ بالکل آپ نے اچھی بات کہی کہ ایک تو یہ ہے کہ اس میں ایک جسے کہنا چاہیے کہ ایکسٹریمسٹ نہیں ہونا چاہیے، انتہا پسندانہ نظریہ نہیں ہونا چاہیے کہ ہم یہ سوچیں کہ ہم جو کچھ سوچتے ہیں وہ صحیح ہے، اور یہ بالکل بزرگ ہے وہ کہتے ہیں یہ تو کل کا بچہ ہے، اسے تو ابھی تجربہ نہیں، اس نے دنیا دیکھی نہیں ہے اور یہ ہمیں مشورہ دے رہا ہے۔ یہ نہیں سمجھنا چاہیے، مشورہ تو ہر شخص دے سکتا ہے، اچھا دے سکتا ہے۔ ہمیں دیکھنا چاہیے کہ یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ مشورہ وہ کون دے رہا ہے، یہ دیکھیں وہ کیا کہہ رہا ہے، تو وہ بات سنیں ایک بالکل دوسرے کی۔ تو پھر یہ ہے کہ اس میں اس کے بعد دیکھا جا سکتا ہے کہ بات کس حد تک صحیح ہے، کس حد تک جو ہے وہ غلط ہے یا قابل اصلاح ہے۔ لیکن اگر ہم اپنے نظریے پر قائم ہیں یا دونوں فریق، تو پھر جو ہے یہ فاصلے بڑھ جاتے ہیں۔ تو ایک تو یہ کہ ہمیں شروع سے یہ دیکھ لینا چاہیے کہ جو بھی نظریات ہیں ہمارے، وہ اس میں ہم یہ نہیں کہنا چاہیے کہ حرف آخر ہے، تبدیلی آتی رہتی ہے خیالات میں، احساسات میں۔ ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ دوسرا شخص جو ہمارے سامنے ہے وہ ہم سے کیا توقع رکھتا ہے۔ ہم یہ سوچیں کہ وہ ہم سے کیا توقع رکھتا ہے یا ہم اس سے کیا توقع رکھتے ہیں، تو پھر ہم کسی ایک پوائنٹ پر متفق ہو سکتے ہیں۔ لیکن جب ہم بیٹھتے نہیں، بات نہیں کرتے اور اپنی بات پر اصرار کرتے ہیں، تو یہی چیز غلط ہوتی ہے۔ بعض جگہ تجربہ کام کر رہا ہوتا ہے، بعض جگہ نالج، مثلا نوجوان نسل ہے، اس کے پاس نالج کے، اس کے حاصل کرنے کے زیادہ مواقع ہیں اور وہ تیزی سے سب کچھ سیکھ سکتا ہے، جان سکتا ہے، اور بعض اوقات وہ اپنے بزرگوں سے، استادوں سے زیادہ جو ہے اس کے پاس نالج ہوتا ہے یا ڈگری ہوتی ہے۔ تو یہ سمجھنا چاہیے کہ اگر ایک طرف تجربہ ہے تو ایک طرف علم زیادہ ہے۔
تو اس میں کوئی ٹکراؤ نہیں ہے. دونوں چیزیں ایسی ہیں کہ اس میں فائدہ پہنچ سکتا ہے. ایک کو اپنے تجربے پہ زوم ہے کہ میرا تجربہ بہت زیادہ ہے، ایک کو اپنے علم پر جو ہے فخر ہے، لیکن یہ کہ اس کا حل نکل سکتا ہے جب آپ اپنے اپنے نقطۂ نظر کا اظہار کریں گے. لیکن جب ہمارے معاشرے میں ایک خامی ہے کہ ہم میں قوت برداشت نہیں ہے. ہم ذرا سی بات پر ری ایکٹ کرتے ہیں ہر جگہ. بالکل حکومت کا مسئلہ ہو فوراً ری ایکٹ کریں گے اور وہ ہم اس کے خلاف بولتے ہیں. جو بھی کوئی قدم اٹھایا جاتا ہے تو کبھی بھی ہم پہلی دفعہ میں اسے قبول نہیں کرتے، ری ایکٹ کرتے ہیں. یہ لڑائی جھگڑے، قتل و غارت، گالم گلوچ، ذرا سی بات کے لیے لڑائیاں اسی وجہ سے ہو جاتے ہیں کہ ہمارا ری ایکشن. اگر ہم ری ایکٹ کرنا چھوڑ دیں اس میں اور اس میں اپنا دھیما مزاج اختیار کر لیں تو شاید ایسی نوبت نہیں آئے. اور اسی وجہ سے آپ دیکھیں ہمارا معاشرہ جو ہے وہ ہے کہ جس میں ہم مل کر رہتے ہیں. دوسرے ممالک میں جو ہے علیحدگی ہے. اس میں ہمارے یہاں جوائنٹ فیملی سسٹم ابھی تک چل رہا ہے کافی حد تک. اس میں ٹھیک ہے تبدیلیاں آ رہی ہیں لیکن جوائنٹ فیملی سسٹم کے کچھ فائدے بھی ہیں، اس سے ہم سیکھتے ہیں. تو اب نتیجہ یہ کہ وہاں تو اولڈ ہوم بنے ہوئے ہیں، والدین اور بزرگوں کے لیے علیحدہ جو ہے وہ وقت گزارنا ہوتا ہے. مجھے باہر یورپ میں جانے کا اتفاق ہوا تو میں کئی دفعہ دیکھنے گیا. میں نے کہا میں کسی اولڈ ہوم کا وزٹ کرنا چاہتا ہوں، تو میں دیکھنا چاہتا تھا کہ وہ کیسے رہتے ہیں. تو وہ اچھا ہاں تو وہاں میں اولڈ میں گیا. صبح صبح انہوں نے کہا جی صبح آئیے. تو وہ سارے جو بزرگ ہیں جو ریٹائر ہو چکے ہیں یا جن کی عمر جو ہے آرام کرنے کی ہے وہ اسی طریقے سے جو ہے اپنے سوٹ ٹائی وائی پہن کر وہاں آ رہے ہیں. کلب کی طرح ماحول ہے، اکٹھے بیٹھ کر پھر وہ ناشتہ کر رہے ہوتے ہیں، گپ شپ مار رہے ہوتے ہیں. پھر اس کے بعد کچھ لوگ اخبار پڑھ رہے ہوتے ہیں، کچھ لوگ جو ہے ٹانگیں پھیلا کے کرسی پہ اونگ رہے ہوتے ہیں، کچھ ریڈیو سن رہے ہوتے ہیں، کچھ ٹی وی سن رہے ہوتے ہیں. وہ اس طریقے سے بیچارے وقت گزارنا مشکل ہو جاتا ہے. پھر آپس میں بحث کر رہے ہوتے ہیں اس میں اور ڈسکشن ہے، کچھ کھیل رہے ہیں اور پھر وہ شام تک رہتے ہیں. تو میں نے کہا کہ یہ وہ لوگ ہیں، کہنے لگے یہ وہ لوگ ہیں جو تنہائی پسند ہیں یا جن کو بچوں نے چھوڑ دیا ہے لیکن وہ سارا خرچہ خود برداشت کرتے ہیں. تو میں نے کہا ہمارے یہاں تو بزرگوں کے لیے اگر ہم نے بنائی ہیں کوئی عافیت گاہیں تو وہ بلا معاوضہ ہیں. تو کہنے کے تو بڑی عجیب بات ہے کہ آپ ایک ڈیولپنگ کنٹریز سے آئے ہیں لیکن وہ آپ کہہ رہے ہیں کہ وہاں انہیں سہولتیں ہم دیتے ہیں. میں نے کہا جی ہاں، تو ہمارے یہاں تو مفت میں وہ رہ لیتے ہیں، سہولتیں دیتے ہیں لیکن سب کے لیے نہیں. تو وہاں وہ پیسہ خرچ کرتے تھے باقاعدہ، تب انہیں سہولتیں تھیں. اب اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ گھر میں اکیلے بیٹھے ہیں، ان کو کوئی اہمیت نہیں دی جا رہی، ان کو کوئی لفٹ جو ہے وہ نہیں مل رہی. تو وہ تنہائی کا پھر شکار ہو جاتے ہیں. لیکن وہ یہاں دوستوں میں بیٹھ کر جو ہے ایک خوشی محسوس کرتے ہیں. تو ہمیں یہ چاہیے کہ یہ ماحول اگر ہم گھر میں مہیا کر دیں اپنے بچوں کو، ان کو، لوگوں کو، بزرگوں کو، کہ وہ مل کر بیٹھیں اور کسی فریق کو یہ احساس نہ ہو کہ یہ گھر جو ہے ہمارے لیے عافیت گاہ نہیں ہے، یہ ہمیں تکلیف پہنچا رہا ہے، تو پھر خاصا مسئلہ مشکل ہو جاتا ہے. تو ہمیں جو ہے یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم مل کر بیٹھیں، رہیں اور اپنے آپ کو جو بدلتے ہوئے حالات ہیں، جو بدلتے حالات کے تقاضے ہیں، ان تقاضوں کے مطابق تبدیل کریں. اگر ہم تبدیل نہیں کرتے اور ہمارے نظریات جو پہلے قائم تھے ذرہ بھر تبدیلی کے لیے تیار نہیں ہوتے تو پھر ایسے ہی لوگوں کے بارے میں فارسی میں کہا جاتا تھا زمین جنبت نہ جنبت گل محمد. زمین ہل سکتی ہے، زمین جنبش کر سکتی ہے لیکن گل محمد اپنی جگہ سے نہیں ہلے گا. بالکل مراد یہ کہ اپنی جگہ قائم ہے کہ جو میں نے کہہ دیا وہ صحیح ہے. تو یہ نہیں ہونا چاہیے. تو اس وجہ سے جب کوئی شخص اپنے کسی موقع پر اڑ جاتا ہے تو پھر مسئلہ جو ہے وہ بگڑ جاتا ہے. تو ہمیں اس طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ ہم اس کو دیکھیں اور اس کو سوچیں اور ہم اس کا جائزہ لیں
کہ اس طریقے سے ہم جو ہے کسی نتیجے پر پہنچ سکیں. تو یہ جب تک ایسا ماحول مہیا نہیں کیا جائے گا تو پھر ہم کوئی نتیجہ جو ہے نہیں نکال سکتے. تو ساری بات اس پر ہوئی کہ ہمیں بدلتے ہوئے حالات کے مطابق تبدیل کرنا چاہیے، اور جو نسلی خلا ہے، جنریشن گیپ ہے، اس کو دور کرنے کے لیے ہم اس خلا کو کم کرنا چاہیے. ختم تو نہیں ہو سکتا، سوچ میں فرق رہتا ہے، لیکن ایسا نہیں کہ اس سے جھگڑے بڑھیں، بلکہ ہم اس کے ذریعے ایک دوسرے کے نزدیک آئیں، ایک دوسرے کو جانیں. اور پھر بڑی یا چھوٹی نسل کی بات نہیں ہے، اس میں عمر کی بات نہیں ہے، بلکہ اس میں یہ کہ مل کر جب رہیں گے تو ایک دوسرے کو سیکھنے کا موقع ملتا ہے. اور استاد اپنے تجربے کی بنیاد پر جو ہے، اپنے علم کی بنیاد پر طالب علم کو سکھاتا ہے، اور والدین یا بڑے بھائی بہن چھوٹے بھائی بہنوں کو یا اولاد کو وہ اپنے نظریات کے مطابق سکھاتے ہیں. تو اس طریقے سے وہ ایک دوسرے کے نزدیک آئیں گے. تو یہ ہمیں ہونا اس وقت ہوگا جب ہم اپنے آپ کو مصروف رکھیں گے، مختلف انداز سے سیکھیں گے. اور اسی وجہ سے میں نے زور دیا اس چیز پر کہ ہم بیٹھتے نہیں ہیں. آج کل کے جو حالات تھے اس نے یہ موقع ہمیں مہیا کیا کہ ہم بیٹھیں، کام کریں، گفتگو کریں، مسئلے سنیں. ہمیں بالخصوص دیکھیں چھوٹے بچے کیا کہہ رہے ہیں، کیا ان کی سوچ ہے، کیا وہ سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں، کیا وہ سوال کر رہے ہیں. بالکل معصوم بچوں کی بات کر رہا ہوں، 6 7 سال 8 سال. تو وہ کس انداز سے بات کر کے بزرگوں کو کہہ رہے ہیں، کہہ رہے ہیں، کیا سمجھتے ہیں. اور اس سے بڑی عمر کے لوگ، نوجوان لوگ، تو پھر کسی مسئلے پر گفتگو کریں. تو اس طرح ایک دوسرے کے نزدیک آئیں گے اور ایک دوسرے کو سمجھیں گے. تو یہ کوشش ہمیں کرنی چاہیے کہ ہم اس فاصلے کو کم کریں. اور یہ فاصلہ اس وقت کم ہو جائے گا کہ جب ہم اپنی عادات میں کچھ تھوڑی سی تبدیلی لائیں. اور ہر دور کے اپنے تقاضے ہوتے ہیں، اب ان تقاضوں میں جو ہے ان کو ہمیں پورا کرنا چاہیے. اور یہ ماحول جو مہیا ہوتا ہے اس سے سیکھنے کی کوشش کریں. جیسے آج کل کا دور جو ہے، یہ موبائل، یہ نیٹ، یہ کمپیوٹر، اس کا دور ہے. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ بعض بزرگ جو ہے بالکل اس سے نابلد ہوا، اس میں ذرا سا بھی انہیں بھی دلچسپی لیں، کچھ سیکھیں بدلتے ہوئے حالات کے تحت، تو اس کے ذریعے وہ بات چیت کر سکتے ہیں، ایک دوسرے کے نزدیک آ سکتے ہیں. تو اس طرح جو ہے وہ گیپ جو ہے کم ہو سکتا ہے. لیکن اگر ہم کہیں کہ جی اس کی کیا ضرورت ہے، اس کے بغیر گزارا ہو رہا تھا اب بھی ہو جائے گا، تو یہ ہماری سوچ منفی ہوگی اس میں. اچھا، مین وائل امن ہمیں جوائن کرتی ہیں. آئی ایم آلسو پارٹ آف دی شو اینڈ ڈسکسنگ یہ جنریشن گیپس کی. جب بات ایجوکیشن سسٹم ہے اس کا بھی بڑا ایک اہم کردار ہے. کہا جاتا ہے کہ پرانے ایجوکیشن اور تعلیمی نظام میں مطلب والدین کی عزت، بڑوں کی عزت، اس کا ایک اہم کردار تھا. اب یہ آئی پیڈ کی دنیا اور لیپ ٹاپ کی دنیا، اس نے حالات جو ہیں وہ کافی بدل دی ہیں. نہیں، بات صحیح ہے. بات یہ ہے کہ اس میں ہمیں ضرورت اس کی کہ ہمیں، ابھی میں ذکر کر رہا تھا کہ کس ماحول میں ہم رہے، کہاں تربیت پائی ہے. اب وہ پرانا دور اور اب کے دور میں یقیناً فرق ہے، لیکن ایک فرق جو ختم ہو گیا ہے اس طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ پرانے زمانے میں تعلیم کے ساتھ تربیت بھی ہوتی تھی. آج کے دور میں تعلیم تو ہے، علم ہے، لیکن تربیت نہیں ہے. جب تربیت کی کمی کی وجہ سے گیپ جو ہے بڑھ جاتا ہے تو ہمیں اس تربیت پر بھی توجہ دینے کی ضرورت ہے. تربیت کون دیتے تھے؟ اسکولوں میں استاد، کالج میں پروفیسر، اور گھر میں والدین، بڑے بہن بھائی. اب تعلیمی اداروں میں بھی تربیت کی طرف توجہ نہیں ہے. نمبر گیم ہے، وہاں اس کو پڑھائی رٹا لگوایا جا رہا ہے، بس یہ پڑھ لیں. تربیت نہیں ہے. تو طالب علم جب باہر نکلتا ہے اس کے پاس شاید علم تو ہو سکتا ہے، نمبر آ جائیں، لیکن تربیت کی کمی ہے اس کے پاس. اور پھر جو ہے اس لیے جو ہے وہ ماحول میں، اور یہ وقت جو ہے گھر میں والدین نہیں دے رہے،
تو بچے کو جب تربیت نہیں ملے گی تو وہ ایک اچھا شہری کیسے بنے گا، اور اس لحاظ سے پھر وہ جو خود سیکھ لے گا، جس لائن پہ چل پڑے گا۔ اب بچوں کو بھی یہ چاہیے، نوجوان نسل کو بھی، کہ وہ مشورہ کریں، بزرگوں سے سیکھیں، عمل کرنا نہ کرنا ان کی مرضی پر ہے، لیکن کم از کم مشورہ کریں کہ میں یہ کرنا چاہتا ہوں، یہ بننا چاہتا ہوں، یہ میرے نظریات ہیں۔ تو دیکھیں اب ہمارے ماحول ایسا ہے کہ ہم جو ہے بعض اوقات وہ سننا تک گوارا نہیں کرتے، تو پھر اس سے جھگڑا پیدا ہوتا ہے کہ بعض اوقات اپنی زندگی کے فیصلے نوجوانوں کو کرنے ہوتے ہیں، والدین اجازت ہی نہیں دیتے اس موضوع پہ بات کرنے کی، ان کے کیریئر بھی طے کر دیتے ہیں، رشتے شادی بیاہ بھی طے کر دیتے ہیں، تو اس سے پرابلم بڑھتے ہیں۔ تو وہ یہ ہے کہ اسے ان کا مسئلہ ہے، ان کی بات سنی جائے، اور اگر وہ صحیح ہے تو اسے قبول کر لینی چاہیے، اس میں حرج کوئی نہیں ہے اس میں۔ تو یہی کیریئر کے بارے میں وہ حکم دے دیتے ہیں کہ تمہیں یہ بننا ہے، اور وہ طالب علم بچہ محنت کر رہا ہے اور نہیں بنتا، تو کہتے ہیں دیکھو تم نالائق تھے، ہم نے محنت کی تھی، ہم نے یہ ایسا سیکھا۔ تو یہ نہیں ہوتا، اپنی مثالیں اچھی ہوتی ہیں لیکن ہر جگہ اپنی مثال دینا بھی اچھا نہیں ہوتا۔ اس لحاظ سے جو ہے کانفیڈنس جو ہے اسے بچے میں ہونا چاہیے، تو اسے اس وقت ہوگا جب ارد گرد کے ماحول سے وہ خود اخذ کرے جو کچھ اسے بننا ہے یا اسے سیکھنا ہے، تو اس طرف توجہ دینے کی ضرورت ہوتی ہے۔ لیکن وہی بات کہ یہ کریئر کی بات ایک بہت امپورٹنٹ بات ہے کہ زیادہ تر کیسز میں آج کل یہ کنسیڈر کیا جاتا ہے کہ بہت سے پیرنٹس ابھی بھی پاکستان میں اور ورلڈ وائڈ ایسے ہیں جو کہ ایک کریئر چوائس بچوں پر مسلط کر دیتے ہیں کہ بس یا ڈاکٹر بننا ہے یا انجینئر بننا ہے، تو اکثر بچوں کے لیے وہاں پر اپنا اوپینین شو کرنا نہیں، اس طرح نہیں ہے، اور ان کو منانا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ اور جب آپ انہیں منانے کی کوشش کرتے ہیں تو دے آر موسٹلی لائک کہ اچھا ہم لوگوں نے تم پر اتنے سال اتنی محنت کی ہے، ناؤ یو کین ڈو اٹ دس فار اس۔ تو اس کے لیے اب دونوں طرف سے کیا کیا جائے، کس طرح پیرنٹس کو منایا جائے اور کس طرح بچے اپنا پوائنٹ پروو کریں؟ دیکھیں اس میں ایسا یہ ہے کہ یہ فیصلے جیسے میں نے ابھی کہا مسلط نہیں کرنے چاہیے۔ اصل فیصلہ تو وہ یہ دیکھنا چاہیے، ماہرین تعلیم یہ کہتے ہیں کہ جب طالب علم پڑھنے کے لیے آتا ہے ادارے میں تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ اس کا رجحان جو ہے کس طرف ہے، وہ کیا بننا چاہتا ہے۔ اب وہ شخص جو ہے لٹریچر سے دلچسپی رکھتا ہے، اسے لٹریچر اچھا لگتا ہے، لیکن جو ہے اور وہ اس میدان میں جانا چاہتا ہے، لیکن والدین یہ کہتے ہیں کہ بھائی آپ جو ہے انجینئر بن جائیں، آپ ڈاکٹر بن جائیں، یا کوئی اور پیشہ یا تجارت کے شعبے میں آئیں، تو ظاہر ہے کہ وہ اس کے مزاج سے لگا نہیں کھاتی یہ بات، تو یا اس کے برعکس جیسے بھی ہے۔ تو ہمیں اصل فیصلہ اس کو کرنا چاہیے، نوجوان کو، اس بچے کو جو میدان میں آیا ہے اس پہ اپنے فیصلہ مسلط نہیں کرنا چاہیے۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے وہ ناکام ہوتا ہے، بار بار ناکام ہونے سے اس میں عدم اعتماد پیدا ہوتا ہے، اور وہ سمجھتا ہے کہ میں تو ہوں ہی نکما اور مجھے تو کچھ نہیں آتا۔ لیکن دیکھیں اس میں ایک اور آرگومنٹ یہ بھی ہے کہ والدین کی طرف سے بات آتی ہے کہ 16 17 18 سال کی عمر میں جب ایف ایس سی کر کے ایف اے کر کے اگلے یونیورسٹی کالجوں میں جانا ہے تو اس ٹائم کیا اتنا پختہ ذہن ہوتا ہے کہ اپنی صحیح راہ کا پتہ ہو؟ یہ بھی ایک بڑا اہم سوال ہے۔ نہیں، وہ دیکھیں سوچ سکتے ہیں، اس میں پختہ راہ جو ہے وہ نکلتی ہے اس میں، اگر انسان تھوڑا سا سوچے اس میں، اور نہیں تو ماہرین موجود ہیں جو اس کے ذہن کو دیکھ کے اندازہ لگا لیتے ہیں ٹیسٹ لے کر کہ اس کا رجحان کس طرف ہے، اور اس میں کوئی ایسی نہیں ہے کہ ایکسٹراڈنری بات چاہیے۔ میں خود جب فرسٹ ایئر کا داخلہ لینے گیا تھا تو میں نے میٹرک سائنس کے ساتھ کیا تھا، میں نے لکھا میں آرٹس میں یہ مضامین پڑھوں گا، تو پرنسپل صاحب جانتے تو انہوں نے کہا آپ کے نمبر ٹھیک ہیں، آپ سائنس کیوں نہیں پڑھتے؟ وہ خود سائنس کے پروفیسر تھے۔ میں نے کہا سر مجھے دلچسپی نہیں، مجھے آرٹس سے دلچسپی ہے۔ تو انہیں بڑی حیرت ہوئی، نے کہا دیکھیں نمبر آپ کے ٹھیک ہے، جن کے نمبر کم ہوتے ہیں وہ سفارشیں کراتے ہیں، آپ کے نمبر آج کو ٹھیک ہے، آپ نہیں جاتے۔ میں نے کہا کہ نہیں سوری سر مجھے دلچسپی نہیں۔ تو وہ میں نے یعنی فرسٹ ایئر میں کوئی کمال کی بات نہیں کی، اور میں نے ان کے اصرار کے باوجود وہ مضمون سائنس کے نہیں رکھے، انہوں نے بہت زور لگا لیا، لیبارٹریاں لے گئے، دکھائے، سب کچھ شوق پیدا کیا۔ تو وہ کہنے لگے مجھے بہت عجیب سا لگ رہا، بہت ضدی ہو اس عمر میں تم، میں آپ کو سمجھا رہا ہوں وہی بات انہوں نے کہی، اور لیکن تم کہہ رہے ہو خیر ٹھیک ہے چلیں، جو تم پڑھنا چاہتے ہو وہی پڑھ لو۔ تو یہ وہ چیز تھی
جو مجھ میں خود اعتمادی تھی تو میں نے کہہ دیا، اور اس لحاظ سے میں پھر ناکام نہیں گیا، میں آرٹس میں چلتا گیا، تو نتیجہ یہ ہوا کہ مجھے کسی اسٹیج پہ کوئی ناکامی نہیں ہوئی، کوئی مجھے تھرڈ کلاس یا کوئی فیل یا ری اپیئر یا کمپارٹمنٹ یا سپلی کچھ نہیں، 1 ڈگری 2 ڈگریاں 3 ڈگریاں، ڈگریوں کی ڈگری لیتے گئے۔ تو اس کی وجہ یہ کہ میں نے فیصلہ سوچ کے کیا تھا، اور میرے والدین نے مجھ پر کوئی مسلط نہیں کیا، تو نتیجہ یہ۔ لیکن سوال وہاں یہ آتا ہے، دیکھیں اب یہ جو آج کل کا لیپ ٹاپ انٹرنیٹ کا دور، میرے پاس کل کا پرسنوں کوئی ایک ینگسٹر آئے اور مجھے وہ کہتے ہیں کہ جی کیا کرنا ہے، میں نے گیمر بننا ہے جی، یہ مطلب، اور میں نے یہ بننا ہے۔ اب یہ آج کل کے دور میں، کسی زمانے میں تو یہ بات صحیح تھی، لیکن آج کل کے دور میں تو یہ تھرڈ پارٹی انفلوئنس کی جو لوازمات ہیں بہت زیادہ ہیں، یعنی کہ تھرڈ پارٹی انفلوئنس بہت زیادہ ہو سکتا ہے نہیں اس ایسپیکٹ۔ لیکن دیکھیں، لیکن یہ کہ اسے دوسرا وہ یہی تو جب بیٹھیں گے تو اسے سمجھا سکتے ہیں، بتا سکتے ہیں کہ یہ چیز آپ دیکھ رہے ہیں اور اس میں یہ فائدے ہیں، یہ نقصان ہیں، اس میں ایسا ہوگا، یہ ہوگا، تصویر کے دونوں رخ سامنے آئیں گے، پھر فیصلہ کریں، ورنہ وہ یہی ہوگا ٹھوکر کھا کر۔ ہم نے دیکھا کہ کالجوں میں لوگوں نے کہا کہ جی پہلے ہم نے میڈیکل میں جانا ہے، نہیں جا سکے، انہوں نے کہا اچھا انجینئرنگ میں جانا ہے، انجینئرنگ میں نہیں جا سکے، اچھا جی ہم نے فلاں جنرل سائنس لینا، اچھا ہم نے کمپیوٹر لینا، آخر میں 4 سال بعد آرٹس میں آ گئے، اور آرٹس میں بہت اچھے گئے تو 4 سال ضائع کیے انہوں نے تجربے کرتے کرتے۔ تو اگر وہ شروع میں صحیح مشورہ کچھ دے دیتا یا وہ سن لیتے تو وہ 4 سال بچ جاتے کہ ان کا رجحان کیا ہے۔ تو اگر کوئی بننا چاہتا ہے اور ایکسٹرا آرڈینری نے کہیں کہ بنیے، اگر آپ میں غیر معمولی صلاحیت ہے اس شعبے کی، پھر تو آپ آگے جا سکتے۔ اگر آپ ایک عام طالب علم ہیں، روٹین کے طالب علم ہیں، تو پھر اس شعبے میں آپ کچھ بھی نہیں کر سکیں گے۔ جیسے آپ کہیں کہ جی میں اچھا کرکٹر بننا چاہتا ہوں، تو ہر کرکٹ کھیلنے والا جو ہے وہ جو اب ہمارے جو مشہور کرکٹر ہیں ان کے مطابق جو ہے اس لیول کے وہ نہیں پہنچ سکتے۔ لیکن یہ کہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم نے کرکٹ کا راستہ بند کر دیا، ہم کہیں جی اب کوئی کرکٹر نہیں ہوگا، نہیں ہوگا، بالکل ہوں گے، لیکن یہ ہے کہ انہیں بتایا جائے، رہنمائی کی جائے۔ رہنمائی وہی ہے کہ جب کوئی بیٹھے گا، بات کرے گا، پوچھے گا، اور ہر شعبے کے ایکسپرٹ اب تو اویلیبل ہیں، آپ ان سے مشورہ لے سکتے ہیں، سوچ سکتے ہیں کہ بھائی جو کامیاب ہوئے آپ اس شعبے میں کیسے کامیاب ہوئے، اور اگر وہ ناکام ہوئے تو کیسے ناکام ہوئے۔ ایک صاحب مجھے ملنے آئے، طالب علم، کہنے لگے میں CSS کرنا چاہتا ہوں اور لیکن مجھے ڈر بھی لگتا۔ میں نے کہا آپ یہ کریں، جو لوگ کامیاب ہوئے ہیں تو ان لوگوں سے انٹرویو کر لیں، اور جو 2 لوگ ناکام ہو گئے ان سے پوچھیں کہ وہ کیوں ناکام ہوئے، پھر اس کے بعد آپ کی تیاری۔ تو وہ اس سے وہ خوش ہوئے، کہنے لگے ہاں اس سے مجھے اندازہ ہو جائے گا کہ کہاں خامی تھی جو وہ ناکام ہوئے، اور کہاں کون سی خوبی تھی جس کی وجہ سے وہ کامیاب ہوئے، تو وہ ان کے لیے ایک راستہ کھل جاتا ہے۔ لیکن اگر ہم یہ کہیں کہ نہیں میں نے خود ہی دیکھ لیا، اندازہ لگا لیا، تو اگر اوور کانفیڈنس نہ ہو، کانفیڈنٹ ہو جائیں تو نقصان ہو جاتا ہے بعض اوقات۔ تو اس کا حل یہ ہے بشرطے کہ انہیں کوئی صحیح راستہ جو ہے وہ دکھائے، اور جو ہے اب وہ، ورنہ وہ اقبال والی بات جو اقبال نے کہا شکوے ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے کوئی راہ روئے منزل ہی نہیں۔ تو کوئی آ کر جب پوچھے ہی نہ کسی ایکسپرٹ سے، کسی بزرگ سے، تو پھر وہ کیسے کہیں گے کہ ان کی سوچ صحیح ہے یا میری سوچ صحیح ہے۔ تو راستہ دکھانے والے ہوتے ہیں بشرطے کہ ہم راستہ دیکھنا چاہتے ہوں، تصویر کا دوسرا رخ بھی معلوم کرنا چاہتے ہوں تو وہ دیکھیں۔ لیکن ہم تو، ہمارے معاشرے میں یہ ہے کہ ہم نے جو نظریات قائم کر لیے ہم اس کے برعکس سننا ہی نہیں چاہتے، یا ہمیں خلاف ورزی کر کے خوشی ہوتی ہے، کوئی بزرگ کہہ دیں یا حکومت کہہ دے، حکومت کی ہر بات کی مخالفت کرتے ہیں، کوئی بھی پارٹی ہو، کوئی بھی حکومت ہو، نہیں جی غلط ہے، یہ غلط ہے۔ تو اس کا پھر نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ معاشرے میں غلط روایت پڑ جاتی ہیں، اور ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ کون سی چیز صحیح ہے، کس طریقے سے فائدہ پہنچ سکتا ہے، کس طریقے سے کہاں ہماری صلاحیتیں زیادہ کارآمد ہو سکتی ہیں۔ تو وہ صلاحیتیں کہاں کارآمد ہو سکتی ہیں تو وہاں یہ خود پتہ نہیں چلتا۔ یہ جیسے کہتے ہیں نا ہیرے کی قدر جوہری جانتا ہے، تو پھر ایکسپرٹ جو ہے وہ بتا سکتا ہے کہ کیا ہو سکتا ہے۔ جیسے ایک دفعہ میں نے امتحان دیا، ماسٹر کا معاشیات کا امتحان دیا، میں فارغ تھا، پھر اس کے بعد جو ہے
میں کالج گیا تو ٹیچر مل گیا، کہنے لگے آج کل کیا کر رہے ہو؟ میں نے کہا جی میں نے ماسٹر کر لیا، میں اب اپلائی کیا، وہ انٹرویو دے رہا ہوں، کہیں لیکچر لگ جاؤں گا۔ تو وہ کہنے لگے آج کل فارغ ہو تو آپ ایک ایم اے اور کر لیں، یعنی مشورہ دیا۔ میں نے کہا اچھا، کہنے لگے ایک کی بجائے وقت آپ کے پاس فارغ ہے، 2 ہو جائیں گے تو آپ کے پاس ترقی کے مواقع دگنے ہو جائیں گے۔ مجھے بات اچھی لگی، میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے، ایک اور ایم اے کر لوں گا، تو کون سا کروں؟ وہ کہنے لگے آپ پولیٹیکل سائنس کر لیں۔ میں نے کہا وہ تو میں نے سبجیکٹ نہیں پڑھا۔ تو کہنے لگے نہیں، میں نے دیکھا ہے آپ کا نالج اچھا ہے، جنرل نالج اچھا ہے، اور اس میں جنرل نالج کام کرتا ہے، تو آپ دے لیں، اور دقت ہو مجھ سے پوچھ لیں۔ تو میں نے ان کے کہنے سے دے دیا امتحان، اور میں نے اس میں بہت ہی زیادہ کامیابی حاصل کی، جیسے کہیں کہ پوزیشن لی یونیورسٹی میں ایز پرائیویٹ کینڈیڈیٹ۔ تو میں حیران رہ گیا کہ استاد نے پہچان لیا، مجھے اندازہ نہیں تھا کہ میرا اس شعبے میں بھی مہارت ہے، اور پھر مجھے آگے بڑھ کر اس شعبے میں ہی ترقی ملی، اور یہ وہ استاد کی مہربانی تھی جنہوں نے مجھے مشورہ دیا، لیکن میں نے شروع میں وہ سبجیکٹ نہیں پڑھا تھا۔ تو یہ ہوتا ہے کہ مشورہ کریں، دیکھیں، تو وہ آدمی مشورہ دے دیتا ہے، وہ سمجھتا ہے، ہم نہیں سمجھ رہے ہوتے۔ صحیح۔ سو آپ نے اس بارے میں ابھی ساری ہماری کانورسیشن کا ابھی تک کا کرکس یہ نکلا کہ اس ساری جنریشن گیپ کو ختم کرنے کا ایک سب سے امپورٹنٹ حل یہ ہے کہ کمیونیکیشن گیپ کو ختم کیا جائے۔ سو اس ٹائم اب ہم تینوں وی آر پارٹ آف ڈفرنٹ جنریشنز، وی ہیو جنریشن ایکس، وی ہیو دین دا ملینیل، اینڈ دین وی ہیو سم فرام دا بومرز۔ تو آپ تینوں آپ دونوں کا اس بارے میں کیا خیال ہے کہ اس کمیونیکیشن گیپ کو ختم کرنے کے لیے، بات کرنے کے لیے دونوں جنریشنز کو راضی کس طرح کیا جائے، ایک پیج پر انہیں لایا کس طرح جائے؟ اگر چھوٹے کوئی بات کریں تو بڑے فوراً یہ کہہ دیتے ہیں کہ اوکے نو ون از ریڈی ٹو لسن، اینڈ دیر سیکنڈ دا پوائنٹ از کہ بچے بدتمیز ہو گئے ہیں۔ بڑے کریں تو دے آر ناٹ ریڈی ٹو لسن کہ ان کو کیا پتا وقت چینج ہو گیا ہے۔ سو آپ کو کیا لگتا ہے کہ انہیں بات کرنے پر راضی کس طرح کیا جائے؟ یہ میرا آپ دونوں سے کویشچن ہے۔ پہلے کسی کوسچن پہلے ڈیفینیٹلی واز موسٹ سینئر، تو ان سے کویشچن ہے آپ سے ڈاکٹر۔ دیکھیں اس میں راضی کرنے کی بات نہیں ہے، اس میں جب ہم دیکھیں اس وقت ہم تینوں مل بیٹھ کے بات کر رہے ہیں، یہی طریقہ ہوتا ہے کہ بیٹھ کر بات کریں، آپ اپنا موقع بیان کریں، اور یہ نہیں کہ میں اسے سنتے ہی رد کر دوں کہ نہیں یہ غلط کہا ہے آپ نے، یہ نہیں، سنیں، دیکھیں، اس کے بعد میں اپنا موقع بیان کروں، وہ تیسرے صاحب اپنا موقع بیان کریں، پھر دیکھیں گے اس میں بہت سی کامن چیزیں بھی نکل آتی ہیں اس میں، اور اگر کوئی پرابلم ہے وہ ڈسکس کریں۔ لیکن جب ہم بیٹھتے نہیں، وہی کمیونیکیشن نہیں ہوتا، بات نہیں ہوتی، ایک دوسرے کے نظریات سے واقف نہیں ہوتے، تو پھر جو ہے یہ فاصلے بڑھتے ہیں۔ تو اس لیے جب تک کہ جو ہے یہ کمیونیکیشن گیپ جو ہے وہ کم نہیں ہوگا، تو پھر جو ہے وہ جنریشن گیپ، اور پھر یہ وہ گیپ اور بڑھتا چلا جاتا ہے۔ تو یہ فاصلے اس وقت کم ہوں گے جب ہم پاس بیٹھ کر مشورہ کریں گے، اور ایک دوسرے کو بتائیں گے کہ میں کیا چاہتا ہوں، میری سوچ کیا ہے، یا میرے نزدیک اس مسئلے کا حل کیا ہے۔ تو یہ جیسے آج کل قدرت نے موقع فراہم کیے، تو میں نے کئی والدین کو یہ مشورہ دیا کہ بھائی اس سے فائدہ اٹھائیے، کہنے کہ وقت نہیں گزرتا۔ میں نے کہا بالکل وقت گزر سکتا ہے، آپ اپنے بچوں کو بٹھائیں، روز بیٹھیں، ان سے پوچھیں، دیکھیں وہ کیا پڑھ رہے ہیں، وہ جو بات چاہتے ہیں ان کی سنیں، آپ ہمیشہ سناتے رہے ہوں گے، ان کی بھی سنیں، دیکھیں چھوٹے بچے کیا کہہ رہے ہیں، بڑے بچے کیا کہہ رہے ہیں۔ تو جب آپ ان کی سنیں گے تو نزدیک آئیں گے، محبتیں بڑھیں گی۔ لیکن اگر ہم اسی طریقے سے رد کرتے رہے تو پھر جھگڑے جو ہے وہ بڑھیں گے۔ تو ہمیں فاصلے نہیں بڑھانے چاہیے، نہ جھگڑے بڑھانے چاہیے، بلکہ ہمیں اپنے نظریات ایک دوسرے کو بتائیں، اور اس میں شریک شیئر کریں، جسے کہیں۔ ہم نے شیئر کرنا تو چھوڑ دیا ہے اس میں جو ہے، اسی لیے جو ہے اولڈ ہوم ہاؤس میں آپ جائیے، سنیے، وہ سارے بےتاب ہوتے ہیں کہ کوئی ان کی کہانی سن دے، کوئی ان سے بات کر لے۔ وہ کہتے ہیں ہمارے بچے، ہمارے لوگ جو ہے سننے کو تیار نہیں ہوتے، کوئی بات نہیں، ہمیں یہاں چھوڑ گئے، یہ ساری کہانیاں سب کی ایک جیسی ہوتی ہیں۔ تو وہ سننا بڑا فرق پڑ جاتا ہے جب آدمی کوئی سن لیتا ہے دوسرے کی بات۔ تو ہمیں ایک دوسرے کو سننا چاہیے، ایک دوسرے کے پاس بیٹھنا چاہیے۔ اب تو کمیونیکیشن کے ذرائع ہیں، رابطے ہو سکتے ہیں، فون پر ہو سکتے ہیں، نیٹ پہ ہو سکتے ہیں، آپ ان سے مشورہ کریں، بات کریں۔ اور نیٹ لوگ تو اب رہنمائی دیتے ہیں آپ کو،
مشورے دے رہے ہوتے ہیں کہ یہ مسئلہ ایسے حل کر لیں، یہ پرابلم ہے یہ کر لیں، یہ ڈیفیکلٹی ہے تو یہ مسئلے کا حل ہے۔ اب تو یہ ہوتا ہے کہ دیکھیے کہیں کوئی دقت ہوتی ہے نالج میں، اٹھا کر ایک فون کیا، ہاں جی اس کا مطلب کیا ہے، اس کا حل کیا ہے، اسی وقت جو ہے وہ مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ تو پھر بالکل تو یہ جو سوشل پرابلم ہے یہ کیوں نہیں حل ہوں گے؟ تو یہ بھی اسی طریقے سے جو ہے حل ہو سکتے ہیں۔ بالکل اس پہ توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ بالکل۔ سو ہمارے پاس کویشچنس بھی آ رہے ہیں، سو ہم کچھ کویشچنس بھی لیں گے اسکرین پہ۔ وی ہیو اے کویشچن فرام، آپ جب تک کوشچن سمجھ لیتی ہیں میں بھی اس پہ انپٹ دینا چاہوں گا۔ یہ بالکل ایک رائٹ پوائنٹ ہے، موقع بھی ہے کہ جس کو یوٹیلائز کیا جائے اور کمیونیکیشن کو بہتر کیا جائے۔ لیکن میں یہ جیسے میں نے ذکر کیا نا کہ ہمارے آج کل کی نسل کے لیے تھرڈ پارٹی یا ماڈرنائزیشن کے اندر موجود بہت سارے ایسے چیزیں موجود ہیں وہ جو اس کو لائن سے ہٹا دیتی ہیں، ڈگر سے ہٹا دیتی ہیں، لائن سے ہٹا دیتی ہیں نوجوان سے۔ اینڈ آئی بلیو وہ ایسی چیزیں کہ جو بنیادی طور پہ انسان کو ڈسٹریکٹ کرتی ہیں۔ اب جیسے میں مثال دے رہا تھا، یہ ایک بہت اچھی اور ایک بہت امپورٹنٹ بات ڈاکٹر صاحب نے ذکر کیا کہ ابھی موقع ہے کہ ساتھ بیٹھیں اور ساتھ کریں، لیکن ہمیں ساتھ بیٹھنے کی عادت نہیں رہی۔ یعنی کہ اب آپ مسئلہ یہی آ جاتا ہے، نہ فیس بک کا استعمال جو ہے وہ ہم کم کرتے ہیں، نہ سوشل میڈیا کا استعمال کم کرتے ہیں، واٹس ایپ پہ ہماری ایک لمبی لمبی گفتگو موجود رہتی ہے۔ یہ ایک ایسے بیریئرز ہیں جس نے نسل کو دوسری نسل سے دور کیا ہے، اور یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جس کو اگر ہم نے صحیح کرنا ہے تو یہ اس پہ کڑی جو ہے وہ ہمیں جو ہے سختیاں لگانی پڑیں گی نسل کے اوپر۔ ایک یہ بات۔ دوسری بات جو میں نے بنیادی طور پہ دیکھی ہے اور ایک امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہے کہ پرانے زمانے کے ڈراموں میں آپ دیکھیں، ٹھیک ہے، جو زبردست پی ٹی وی کے ڈرامے ہیں، کہ پورا خاندان ساتھ بیٹھ کے کھاتا تھا، ٹھیک ہے، the family who eats together stays together۔ اب ہمارا کیا ہے جی، وہ کسی کے ہاتھ میں برگر ہے تو کسی کے ہاتھ میں شوارما ہے، میں تو صبح مارننگ پرسن نہیں ہوں، میں ایوننگ پرسن نہیں ہوں، ہم مل کے کھاتے نہیں ہیں، کھانے کی ٹیبل پہ نہیں بیٹھتے۔ ہمارا کھانے پینے کا جو وہ ٹائمنگ ہے نا وہ بڑی ڈفرینٹ ہو گئی ہے، کسی نے صبح کھانا ہے تو کسی نے شام میں کھانا ہے، کسی کو دال چاول نہیں پسند تو کسی کو برگر نہیں پسند۔ تو یہ اس میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے بڑوں کو کردار ادا کرنا چاہیے، مارے چھتر ذرا پکڑ کے پوری فیملی کو اکٹھا بٹھائیں اور ان کو کہیں جی کھانا اکٹھے کھاؤ، کھانا اکٹھے کھا لو گے تو حالات بدل جائیں گے۔ کھانا نہیں ہم اکٹھے کھاتے، یہ ایک ایسی چیز ہے جو میں سمجھتا ہوں۔ نہیں، بہت اچھی بات کہی ہے آپ نے۔ حقیقت میں یہ پرانے دور میں وہی تربیت اسی طریقے سے ہوتی تھی کہ اکٹھے ناشتہ کر رہے ہیں یا اکٹھے کھانا، تو کم از کم اگر مصروفیات ہیں کوئی ایک وقت میں تو آپ اکٹھے کھانا کھائیں۔ شام کا وقت ہے، آپ کہیں جی رات کا کھانا ہم اکٹھے کھائیں گے، اس میں تو جب ایک ٹیبل پر بیٹھ کر بات کرتے ہیں تو اس میں پھر یہ ہوتا ہے کہ وہاں باتیں ہوتی ہیں، صرف کھانا نہیں ہوتا اس میں، اور کھانے میں بھی سیکھتا ہے آدمی۔ یہ بھی ایک ٹریننگ ہے کہ آپ ٹیبل میں بیٹھ کر کیسے کھاتے ہیں، کیسے وہ پیش کر رہے ہیں، کیسے جو ہے اسے الفاظ استعمال کر رہے ہیں، وہ لینگویج بھی سیکھتے ہیں، طور طریقے بھی سیکھتے ہیں بچے۔ ہم نے بہت سی باتیں اسی طریقے سے سیکھی اپنے والدین سے، بزرگوں سے یا بڑے لوگوں سے، کہ وہ کس انداز میں بات کر رہے ہیں۔ تو ہم بیٹھیں، اور اس میں یہاں والدین کا میں ذمہ دار سمجھتا ہوں کہ جب بچے چھوٹے ہوتے ہیں تو اس وقت ضرورت ہوتی ہے وہ انہیں وقت دیں، بیٹھیں، انہیں سکھائیں، آداب سکھائیں، کھانے کے آداب سکھائیں، بیٹھنے کے آداب سکھائیں کہ آغاز کون کرے گا۔ کھانے کے آداب میں قطع کلامی معاف، کھانے کے آداب بھی ایک جب میں نے ذکر کیا کہ ہم نے کھانا کھانا چھوڑ دیا، اور اگر کھانا کھانے بیٹھ جائیں تو کسی ہاتھ میں موبائل ہوتا ہے، وہ اسکرولنگ کر رہا ہوتا ہے، یہ ختم ہونا چاہیے۔ یہ آداب بھی تو یہی ہے کہ ہمارے گھر مہمان آئے ہوتے ہیں، ہر شخص اپنے موبائل سے کھیل رہا ہوتا ہے، اور مہمان شرمندگی محسوس کر رہا ہوتا ہے کہ کوئی لفٹ ہی نہیں کرا رہا اس کو، اور سارے گھر کے لوگوں کے ہاتھ میں موبائل ہے۔ تو اس میں تو میں ایک استاد کی حیثیت سے طالب علم کو کلاس میں ہمیشہ یہ کہتا تھا، کئی دفعہ کہتے تھے کوئی نصیحت، میں نے کہا یہ موبائل کو ذرا کم سے کم استعمال کریں زندگی میں، تو پھر آپ کامیاب ہوں گے۔ یہ ایمرجنسی میں استعمال کریں، اگر آپ نے اسے ایک
کھلونا بنا لیا کہ سارا دن استعمال کرنا ہے، جیسے بچے کو کھیلنا ہے تو بس پھر کھیلتے رہیں گے، اپنے مقصد تک نہیں پہنچیں گے. تو اس لیے اس میں زیادہ وقت جو ہے مت لگائیے، فی الحال تعلیم پہ توجہ دیجیے. تو یہ ایک ذریعہ ہے، اگر ہم صحیح طریقے سے استعمال کریں تو یہ وہ فائدہ پہنچ سکتا ہے. بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے کوئی ہتھیار ہوتا ہے ہم اپنے دفاع میں اٹھاتے ہیں پھر تو صحیح ہے، اگر ہم اسے جارحیت کے لیے استعمال کرتے ہیں تو وہی ہتھیار غلط ہو جاتا ہے. تو یہاں بھی یہی ہے کہ ہمیں جو ہے کوشش کرنی چاہیے کہ والدین، پھر دوسرا یہ کہ والدین جو اپنے خیالات ہیں، اپنے نظریات ہیں، وہ منتقل کریں. ٹرانسفر آف آئیڈیاز وہ نہیں ہے، وہ ہونا چاہیے، وہ پہنچاتے ہی نہیں اس تک. سکھائیں، سکھاتے ہی نہیں ہیں. تو جب وہ نہیں سکھائیں گے تو پھر بچوں سے شکوہ غلط ہوگا کہ جناب انہوں نے تو کچھ سیکھا ہی نہیں. سوال یہ کہ ہم نے سکھانے کی کوشش کی ہے، بات پہنچائی ہے. آداب کی بات ہے، آداب پر کتابیں اتنی ملتی ہیں، لیکن یہ ہے کہ ہم آداب سکھائیں. آداب بولنے کے بھی ہیں، آداب سڑک پہ چلنے کے بھی ہیں، بات چیت کرنے کے بھی ہیں، خریداری کے بھی ہیں، اسکول کے بھی آداب ہیں، سب ہیں. وہ آداب ہم نے چھوڑ دیے ہیں. اب تو ایک طوفان بدتمیزی ہے جو سوسائٹی میں ہوتا ہے، تو پھر اس کا نتیجہ تو کوئی اچھا نہیں نکلتا. ہمیں ہر ایک چیز اس کا ایک کاؤنٹر آرگومنٹ یہ ہے، امن قبل اس کے کہ جو اسکرین پہ سوال آ رہے ہیں وہ یہ پوچھیں، لیکن اس کا ایک کاؤنٹر آرگومنٹ یہ ہے کہ اب اگر کوئی سیل فون استعمال کرتا ہے تو وہ یہ کہتے ہیں او یہ تو اب ہمارے سوسائٹی کا حصہ بن گیا، مطلب یہ غلط نہیں رہا. مطلب ایک ہوتا ہے نا کچھ چیزیں اتنی غلط ہوئی کہ غلط العام ہو گئی. مطلب اب اس پہ نہ سوال کیا جائے کہ موبائل ہر وقت ہاتھ میں کیوں ہے. تو یہ کیا درست بات ہے؟ نہیں. ایک کاؤنٹر آرگومنٹ یہ بھی آئے گی کہ وہ نہ صرف یہ کہ وہ سوسائٹی کا ایک آن دا ہول حصہ بن گیا ہے، وہ سب کی آن دا ہول زندگی کا حصہ بن گیا ہے. وہ کنٹینیوسلی، کیونکہ زیادہ تر جو لوگ جاب کرتے ہیں وہ کنٹینیوسلی اس پہ کمیونیکیٹ کر رہے ہوتے ہیں. جو لوگ پڑھ رہے ہیں ان کی ڈفرینٹ یونیورسٹی کے گروپس ہوتے ہیں، وہ لوگ کنٹینیوسلی اس پہ کمیونیکیٹ کر رہے ہوتے ہیں. تو اس کاؤنٹر آرگومنٹ کا فردر کیا ہوگا؟ نہیں دیکھیں، یہ جو ہے وہ استعمال ہر وقت کی ضرورت نہیں ہوتی. اس میں جو ہے کیا یہ اس میں موبائل جو ہے کیا قلم کار کا قلم بن گیا ہے جو ہر وقت جو ہے اس کے ہاتھ میں ہو اور وہ ہر وقت لکھتا رہے؟ ہر وقت نہیں ہوتا. آپ دیکھیں یورپ میں تمام جگہ سرکاری ملازمت میں، کارخانوں میں موبائل کا استعمال 8 گھنٹے منع ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ ہم نے آپ کے 8 گھنٹے خریدے ہیں، تو اس میں آپ موبائل فون استعمال نہیں کریں گے، موبائل فون لے کر نہیں آئیں گے. اور میرے سامنے میں ایک وہاں امریکہ گئے ہوئے تھے کارخانے، مثال تھی کہ وہاں فیکٹری میں اس نے لیپ ٹاپ کھول کے، اب اس میں فیس بک کھول کے وہ بیٹھا دیکھ رہا تھا. تو وہاں کے مینیجر کا گزر ہوا، اس نے وارننگ جاری کی. ایک دفعہ اور پکڑا گیا، 2 دفعہ کے بعد ٹرمینیٹ کر دیا. انہوں نے کہا آپ ہمارے کام کے نہیں ہیں، ہم نے آپ کی قیمت دی ہے، ہم آپ کو پر آور اتنا معاوضہ دے رہے ہیں اور آپ بیٹھ کر جو ہے اپنے ذاتی کام کر رہے ہیں. تو پھر آپ کرتے رہیے، باہر بیٹھ کر دیکھتے رہیے سارے دن بیٹھ کر. ملازمت ختم ہو گئی. تو لیکن ابھی ہمارے یہاں وہ ٹرینڈ نہیں آیا. لیکن یہ ہے کہ ہر وقت کی ضرورت تو نہیں ہے اس میں. آپ یہ دیکھیے کہ اور بے شمار لوگ ہیں، بڑی عمر کے لوگ، ہماری عمر کے لوگ ہر وقت استعمال نہیں کرتے. تو کیا ان کی زندگی میں کوئی کمی بہت زیادہ محسوس ہوتی ہے؟ یا جو ہر وقت استعمال کر رہے ہیں کیا بہت زیادہ دانائی آ گئی ہے ان میں؟ نہیں. تو اس لیے ہر چیز کا ایک مناسب استعمال جو ہے وہ صحیح ہوتا ہے. اور ہم جو ہے اگر وہ صحیح استعمال نہیں ہوگا تو پھر جو ہے اس کا نقصان بھی ہوتا ہے. ہر چیز کے 2 پہلو ہیں، تو دونوں کو دیکھنا چاہیے. یہ بات درست ہے. جی امن. چلیں، we have a question and it's from Nazifa. Nazifa is asking کہ government has promoted student of 9th and 10th in next grade. How you think it can affect their future? So آج ہی government کی طرف سے notification آیا ہے کہ 9th 10th first year second year کے بچوں کو اگلے سال میں promote کر دیا جائے گا without any exam، اور ان کے جو previous exams ہوئے ہیں اس پر ان کا آگے سارا evaluate ہوگا. So آپ کا کیا خیال ہے کہ اس بارے میں کہ کس طرح ان کے career کو further affect کرے گا؟ میرا خیال ہے کہ نہیں، یہ ایمرجنسی میں ہمیشہ ہوتا رہا ہے کہ بعض اوقات جب ہے امتحان لینا اگر ممکن نہیں ہے. ابھی تو آن لائن اکثر ادارے امتحان لے رہے تھے، تھوڑے سے ادارے ہوں گے جو نہیں دیا اس میں جہاں یہ سہولتیں تھیں. اور اس میں لیکن یہ ہے کہ امتحان نہیں ہوا
اور پہلے بھی تو نہیں ہوتا تھا. آپ دیکھیں کہ 2 سال بعد امتحان ہوتا تھا. جب ہم پڑھتے تھے تو ہم 9th-10th کا علیحدہ امتحان نہیں ہوتا تھا, ہم پڑھتے تھے اور پھر جو ہے اکٹھا امتحان دیتے تھے. یہی ایف اے کا ہوتا تھا, یہی بی اے کا ہوتا تھا. اب ہر سال ہوتا ہے, تو اس لیے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ ایک سسٹم ہے, اور اس لیے اگر گزشتہ نتائج کو دیکھ کر دیا. اچھا, بورڈ یونیورسٹی کا فیصلہ بھی یہی ہے. اگر آپ دیکھیں کئی دفعہ ایسا ہوا کہ سیلاب میں پرچوں کو نقصان پہنچا اور پرچے ضائع ہو گئے, آنسر شیٹس پانی کی وجہ سے. اب سوال یہ کیا دوبارہ امتحان ہوگا؟ نہیں. تو پھر وہ یہ کرتے تھے ایوریج مارکس دیتے تھے. کیمسٹری کا پرچہ ضائع ہو گیا اور فرض کیجئے وہ دیکھیں گے باقی پیپروں میں کتنے ہیں, اس کے فرض کیا باقی پیپروں میں 80% ہے تو اس میں بھی 80% مارکس دے دیں گے, 60%. تو یہ ایک طریقہ کار ساری دنیا میں چل رہا ہے. ایوریج مارکس مل جاتے ہیں, یا بعض اوقات ہنگامی حالات میں جنگ کے دوران جو ہے یہ سب چیزیں اس میں ایک پروموشن دے دی جاتی ہے. تو اس میں کوئی بات ایسی نہیں ہے کہ یہ ہم کہیں کمپلیکس ہو یا سمجھا جائے کہ ہو گھر بیٹھے مل گئی یہ سہولت یا امتحان نہیں دینا پڑے گا. ابھی تو پرائیویٹ اسکول ایسوسیشن نے کہا ہم یہ تسلیم ہی نہیں کرتے, امتحان لینا چاہیے. وہ تو وہی ہے ہمارے ہاں ری ایکٹ فوراً کر دیا, ابھی الفاظ ادا ہوئے اور 5 منٹ بعد بغیر سوچے ری ایکشن بھی دے دیا. کیوں؟ کہ اس کے ذریعے شاید کچھ کمانے کا موقع مل جائے گا. تعلیمی قابلیت بڑھنا نہیں ہے, یا حکومت کو ناکام بنانا مقصد ہوتا ہے. تو اس لحاظ سے جو ہے امتحان نہیں ہوتا تو بچے خوشی ہوتے ہیں. اس میں جو ہے اس میں یہ نہیں ہوتا کہ وہ کہیں کہ وہ ہمارا امتحان نہیں ہوا, ایسی بات نہیں ہے. لیکن بچے تو ڈیفینیٹلی بہت خوش ہو رہے ہیں, لیکن مین یہاں پر چیز یہ ہے کہ آپ کو نہیں لگتا کہ اس کا کوئی اور حل بھی نکالا جا سکتا تھا؟ سنس آئی ایم ڈیم شیور کہ اب بہت سے بچے ایسے ہوں گے جو پہلے پڑھ رہے تھے اور تیاری کر رہے تھے, اور ڈیفینیٹلی آپ جب پڑھ رہے ہوتے ہیں آپ اس سے بہت کچھ سیکھ رہے ہوتے ہو جو آپ کو فردر کام آتا ہے, جو اب وہ اس کو وہیں پہ پاز لگا کے اور ایک پورے سال کا انتظار کریں گے. تو آپ کو نہیں لگتا کہ یہ بچوں کی لرننگ کیپیسٹی کو اور ساری ایکٹیویٹی کو افیکٹ کرے گا؟ نہیں. دیکھیے اب اس کا دوسرا یہ ہو سکتا تھا کہ اگر فوری طور پر امتحان ممکن نہیں ہے تو یہ کہہ سکتے تھے کہ اگلے سال دونوں کا امتحان ہوگا, کمبائن ہوگا یا مختصر کر دیا جائے گا لیکن دونوں کا ہوگا. یہ صورت بھی شاید لوگوں کو اس پہ بھی اعتراض ہوتا. تو لیکن حل یہی تھا کہ یا تو امتحان لے لیا جائے, یا نہیں لیا یا کمبائن کر کے لیں, یا بالکل نہ لیا جائے. تو بالکل نہ لینے کی تو بات نہیں ہے, صرف یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ گزشتہ رزلٹ دیکھ کر جو ہے انہیں پروموٹ کر دیا جائے گا. تو یہ پروموٹ کرنا جو ہے اور فیل پاس نہ ہونا, تو یہ تو پہلے بھی ماضی میں ہمارے ہاں بہت سال یہ پالیسی چلتی رہی کہ کوئی طالب علم فیل نہیں کیا جاتا تھا تو اسے پروموٹ سب کو کر دیا جاتا تھا. اب بھی ہمارے ہاں 90%, 95% جو ہے پروموٹ ہو جاتے ہیں, فیل کو انہیں فیل کنسیڈر نہیں کیا جاتا. تو سوال یہ کہ اس پہ کوئی فرق پڑتا ہے نہیں. تو یہ حالات کا تقاضا ہے, عارضی ہے, اور اگر کوئی امتحان دینا چاہتا ہے وہ دے لے تو اس میں کیا فرق پڑتا ہے. تو لیکن ایسا نہیں کہ ہم اسے ایشو بنائیں یا ہم کمپلیکس میں مبتلا ہو جائیں. بہت اچھا سوال شازیہ بخاری نے کیا ہے, اگر آپ اس کو شیئر کریں. ہاں, that's like وہ کہہ رہی ہیں کہ communication gap will always be, but as parent it's our obligation to maintain a healthy environment. Moreover, we are a confused nation. We want to keep Islamic values by keeping the foreign values. We are confused Desi people, and to keep the balance in values, everyone in the family needs to participate. And balance is the key, which is a difficult task to accomplish. اٹس اے ویری گڈ پوائنٹ کہ ہم لوگ بیلنس بھی مینٹین کرنا چاہتے ہیں, ہم اسلامک ویلیوز کو بھی رکھنا چاہتے ہیں, فورن ویلیوز کو بھی رکھنا چاہتے ہیں. تو اس ساری کنفیوژن کو ختم کر کے ایک بیلنس مینٹین کیسے کیا جائے؟ دیکھیں پہلی بات تو سوال ہے کہ ہم اسلامک بھی ہونا چاہتے ہیں اور ماڈرن بھی ہونا چاہتے ہیں, تو دونوں چیزیں ایٹ اے ٹائم پاسبل ہیں. بالکل. اسلام جو ہے کوئی یہ نہیں کہ آپ اسے کہیں کہ اسلام کو کہ وہ دقیانوسی مذہب ہے, ایسی بات نہیں ہے. اسلام تو وقت کے تقاضوں کے ساتھ اجتہاد کا عنصر اسلام میں موجود ہے. تو اگر ہمارا معاشرہ ایسا ہے کہ ہم اپنے مذہبی اقدار کو توجہ دیتے ہیں تو کوئی بری بات نہیں, ہمیں دینی چاہیے. پہلی بات یہ کہ ہم کمپلیکس کا شکار ہیں, احساس کمتری ہے, ہمیں باہر کی ہر چیز اچھی لگتی ہے. باہر کی اگر ہمیں کپڑے خریدنے ہیں, جوتے خریدنے ہیں, جیولری خریدنی ہے, تو ہر چیز جو ہے ہم باہر کی. نظریات کے معاملے میں بھی یہ ہے
کہ ہمیں باہر کے نظریات اچھے لگتے ہیں، اپنے نظریات اچھے نہیں. ہمیں تھنکرز جو ہے اپنے اچھے نہیں لگتے باہر کے. تو پہلے تو اس چیز کو نکال دینا چاہیے. ہمارے پاس سب کچھ ہے، ہمارے نظریات، ہمارے احساسات، ہمارے بزرگ، ہمارے تھنکرز. تو اگر مذہب کی بات ہم لینا چاہتے ہیں، مذہب میں سب کچھ موجود ہے. اب تو لوگ ہمارے مذہب کی طرف آ رہے ہیں، ہمارے مذہب میں دیکھتے ہیں. تو وہ پہلے دیکھیں، اور پھر اگر آپ موازنہ کرنا چاہتے ہیں، آپ دوسروں کی جو چیزیں ہیں، اب وہاں اب ہمارے ہاں یہ ہے اپنے ملک کی ڈگری کو ہم کمتر سمجھتے ہیں، دوسرے ملک میں جو پڑھ لیا ہم سمجھتے ہیں وہ ڈگری بہت اعلیٰ ہو. ہر ایک کا بالکل فرق ہوتا ہے، لیکن ہمیں یہ بنیادی بات یہ ہے کہ کمپیریزن ہو تو اپنی چیز اچھی. تو ہمیں جو ہے ہر دوسرے کی چیز اچھی لگتی ہے، دوسروں کے نظریات. دوسری پاکستان نیشن میں یہی مصیبت ہے، ہم اپنے ملک کی چیز نہیں خریدتے. ہم جاتے، ہم اگلا سوال یہی ہوتا ہے، ہاں جی تو فارن کی چیز دکھائیں. تو پھر فارن کی چیز دکھائیں تو اپنے ملک میں کھڑے ہیں تو اپنے ملک کی چیز دیکھنی چاہیے، اس کو ہم ترجیح دیں. یہی نظریات کے معاملے میں ہے. تو ہمارے پاس تو بڑے بڑے تھنکرز موجود ہیں، ان کے نظریات ہیں، وہ دیکھیں. ہاں اگر اس سے آپ اکتا چکے ہیں، آپ کو نئی بات نظر نہیں آ رہی، کمپیریزن کر کے دیکھ لیں، دوسرے کو پڑھ لیں. تو پھر جو ہے خود بخود بیلنس تو خود اچھا، بخود ہو جائے گا. لیکن اگر جو ہے آدھا بنیادی تھنکر طور آدھا پہ نہیں ہونا چاہیے کہ وہ جی چیز اچھا وہاں سے لے بنیادی لی. طور پہ ہوں. وہ کیا 3 ایسی جو ہے نا آپ کی طرف سے نصیحتیں ہیں جو آپ پیرنٹس کو کریں گے، والدین کو کریں گے کہ بچوں کو کیسے بڑا کریں، اور کیا میں وہ ایسی 3 نصیحتیں ہیں جو بچوں کو دیں گے کہ ان کو فالو کرنی چاہیے؟ تو یہ جنریشن زی، کیا جنریشن زی ہوتی ہے امن؟ یہ کون سے سال سے کون سے سال کے بچوں کو جنریشن زی کہتے ہیں؟ جنریشن زی بیسکلی وہ جنریشن ہے جو جب سے پیدا ہوئی ہے تب سے ایک ڈیجیٹل ورلڈ میں انہوں نے آنکھ کھولی ہے، جس میں ان کے ساتھ پیدا ہوتے ہی دے ہیو موبائلز، دے ہیو لیپ ٹاپس اینڈ دے ہیو انٹرنیٹ. سو آل دا کڈز ہو کم ان دس جنریشن دے کالڈ جنریشن زی. اینڈ آلموسٹ اس کے قریبی جنریشن وائی ہے، اس میں فرق صرف اتنا تھا کہ دے ڈنٹ ہیو دس مچ ایکسیس آف انٹرنیٹ. صحیح. اب اچھا، تو دیکھیے یہ 3 نصیحتیں والدین کے لیے اور 3 نصیحتیں، کیونکہ وی آر کمنگ ٹوورڈز اے کنکلوژن آف دا سیشن، تو 3 نصیحتیں والدین کے لیے اور 3 نصیحتیں نوجوان نسل کے لیے. دیکھیں جی، والدین کے لیے نصیحت جو ہے وہ یہ ہے کہ اپنے جو بچے ہیں ان کو وہ تربیت پر توجہ دیں. اگر وہ تربیت نہیں کرتے تو پھر انہیں شکوہ نہیں کرنا چاہیے، اور اس کے لیے ظاہر ہے کہ اس وقت ہوگا جب وہ بچوں کو وقت دیں گے. وقت دیں، تربیت دیں، اور انہیں سنیں، اور اس کے بعد جو ہے کوئی مسئلہ جو حل ہوتا ہے تو اس سے ان کی رائے کو اہمیت دی جائے، شیئر کیا جائے. جو بھی باتیں ہیں انہیں بھی مشورے میں شریک رکھا جائے. تو اس سے ہی خود بخود ادھر سے بھی آ جائے گا کہ بچوں کو بھی یہ چاہیے کہ وہ والدین کو شیئر کریں. مثلا آپ یہ دیکھیں کہ بچپن میں جب ہم بہت چھوٹے ہوتے تھے، ہمیں گھر سے کوئی پابندی نہیں تھی. ہمارے والدین یا بہن بھائی کہتے ہیں آپ جہاں مرضی جائیں، آپ کو اجازت ہے، یعنی اعتماد تھا، لیکن بتا کر جائیں کہ آپ کہاں جا رہے ہیں. یعنی یہ تھا کہیں بھی چلے جائیں، فلم دیکھنے بھی ایون ہے یا کسی جگہ جا رہے ہیں، وہ کہتے تھے کہ ہم جا رہے ہیں فلم دیکھنے جا رہے ہیں. تو یہ نہیں کہتے فلم نہیں دیکھنی. اس زمانے میں تفریح یہی ہوتی تھی، ہاں فلم دیکھیں. تو کب آئیں گے جی؟ 9 بجے آئیں گے، 10 بجے آئیں گے، اتنے بجے آئیں گے. اور ظاہر ہے کہ ہماری عمر جو ہے طالب علم تھے، تو یہ تھا کہ وہ سمجھتے تھے ہماری مجبوری، اور ہم بھی انہیں بتاتے تھے. تو ان میں جب تک ہم شیئر نہیں کریں گے، بتائیں گے نہیں، تو وہ پھر والدین کہاں. تو والدین وقت دیں، بات کو سنیں، اور انہیں پر اعتماد کریں. اگر عدم اعتماد ہوگا نسل پر تو پھر اس کا فائدہ نہیں پہنچے گا. یہی نوجوانوں کا فرض بنتا ہے کہ وہ والدین کو اہمیت دیں، انہیں دقیانوسی دور کا شخص نہ سمجھیں. ان کے پاس ایک وسیع تجربہ ہے، اور تجربے کا بدل آج تک کہیں بھی نہیں ہوتا. بے شمار باتیں ایسی ہوتی ہیں. اب ہم اس عمر میں بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کئی اداروں میں کئی ہم بیٹھے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی یہ پرابلم ہے. ہم کہتے ہیں یہ پرابلم، یہ تو ایسے حل ہو جائے گا. وہ کہتے ہیں اچھا آپ نے 2 منٹ میں بتا دیا. میں نے کہا ہم نے دیکھا، ہم نے ایسے کئی مسئلے پیدا ہوئے اپنے دور میں، ہم نے اسے انتظامی طور پہ ایسے حل کیا. تو ان کے لیے نئی بات تھی. تو اس طریقے سے یہ ہوتا ہے کہ ہم شیئر کریں. اپنے مسائل ہیں تو جب مسائل شیئر کریں گے
تو اس کا مسئلے کا حل نکلے گا. اور وہ یہ اس وقت ہوگا جب ہم ایک دوسرے پر اعتماد کریں گے, ایک دوسرے کو وقت دیں گے, اپنے نظریات کو ٹھونسیں گے نہیں اور فوراً ری ایکٹ نہیں کریں گے. یہ ری ایکٹ کرنا جو ہے غلط ہے, اور اعتماد کریں گے تو پھر کوئی مسئلہ جو ہے ایسا نہیں ہے جس میں کوئی مشکل کا سامنا کرنا پڑے. اور یہ اپنے نظریات میں, ہمارے جو نظریات ہیں میں اس معاملے میں بڑا وہ ٹچی ہوتا ہوں, ہمیں کمپلیکس کا شکار نہیں ہونا چاہیے کہ ہماری باتیں, ہمارے نظریات, ہمارے تھنکر, ہمارے لوگ, ہمارا کے لوگ ہمیں کہیں گے یہ مذہب کا ہے, فلاں کا ہے, یہ فلاں اسکول سے پڑھا ہے. اس میں کوئی نہیں, یا فلاں ادارے سے پڑھا ہے, یا انگلش میڈیم, اردو میڈیم, جو بھی ہے اس میں کوئی کمپلیکس نہیں ہونا چاہیے, اور ہر ایک کے لیے ترقی کے مواقع. یہ کمپلیکسٹی کو ماہین افضل نے ایک نام دیا, یہ سوال کر کے پوچھ رہی ہیں. امن ذرا سوال پوچھے گا جی. جی ماہین نے ایک بہت اچھا پوائنٹ ریز کیا ہے, جو کہ ہے کہ آئی تھنک the thing that older generation needs to understand is that disagreement is not disrespect, and the younger generation needs to learn the language of communication with the people who are not our age and share the same knowledge of cultural influences. That's the thing جو میں یہ start کہنا سے یہ چاہ I'm رہی ہیں, saying ماہین یہ کہنا چاہ رہی ہیں کہ کیا بزرگوں کو بھی یہ سمجھنا چاہیے کہ ڈس ایگریمنٹ ہونے کا ہرگز مطلب ڈس ریسپیکٹ نہیں ہے. مطلب ان کا یہ کہنا ہے کہ کئی دفعہ بڑے یہ کہہ کے ڈانٹ دیتے ہیں چپ تمہیں کچھ نہیں پتا, مطلب حالانکہ وہ ڈس ایگریمنٹ ہوتا ہے, ڈس ریسپیکٹ نہیں ہوتی. اچھا یہ ایک سوال ہے, مطلب اس میں یہ جنریشن یہ سوال کر سکتی ہے, یہ صحیح ہے, لیکن یہ ہے کہ اس میں بات یہ ہوتی ہے کہ اس میں کس انداز سے کہہ رہے ہیں. بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی کو نہیں مان رہے, لیکن جس انداز سے کہتے ہیں وہ انداز بھی تو دیکھنا پڑتا ہے. جیسے ایک شاعر کا شعر تھا کہ تامل تو تھا ان کو آنے میں قاصد, اقبال کا شعر ہے یہ, تامل تو تھا ان کو آنے میں قاصد, مگر یہ بتا طرز انکار کیا تھی, کہ انکار تو کیا آنے سے کیا, کس انداز سے کیا. اب ایک یہ کہ آپ کی بات سنتے ہیں, آپ کہیں چلو بھاگ جاؤ, اسے ڈانٹ دیا. ایک ہوتا ہے آپ آرام سے کہیں کہ میں آپ سے متفق نہیں, تو بڑا فرق ہے اس میں, کہ یا آپ کہیں کیا بکواس کیا آپ نے, یا آپ کہیں کہ نہیں میرے خیال میں یہ بات نامناسب ہے. تو یہ انداز ہوتا ہے. تو ہمیں یہ وہ آداب گفتگو کے جو ہیں اس میں ہے, وہ بات صحیح انہوں نے کہی ہے کہ اس میں یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ اگر بزرگوں سے ہم نے اختلاف کیا ہے تو ہم نے یہ سمجھیں کہ ان کی ہم نے کوئی رسپیکٹ نہیں کی. یہ بات نہیں ہے. تو اصل بات یہ کہ طریقے سے بات کی جائے, تو اس میں طریقے سے جب بات کی جائے گی. یہ بہت ویلڈ پوائنٹ آپ نے بتایا. اگلا ایک شازیہ بخاری کا بھی کوسچن ہے, لیکن میں اس کو ریفریز کرتا ہوں وقت کی کمی کی بنیاد پر. کہتے ہیں کہ ادارے جو ہیں, ایجوکیشنل ادارے, یہ میتھ پڑھاتے ہیں, کیمسٹری پڑھاتے ہیں, فزکس پڑھاتے ہیں, سارا کچھ پڑھاتے ہیں, اخلاقیات نہیں پڑھاتے. وہ یہ کہتے ہیں استاد سے سیکھ لو, مطلب سبجیکٹ نہیں ہے, مطلب لائف سکلز نہیں سکھاتے. میں اب آپ کو بتاتا ہوں کہ جب میں اب ایک ادارہ چلا رہا ہوں اور میں ہائرنگ کرتا ہوں, تو میں یہ جو فریش ہائرنگ کرتا ہوں تو میں یہ نہیں سمجھ رہا ہوتا کہ ان کو پتا ہوگا کہ وہ آلریڈی انجینئر ہیں یا آلریڈی مارکیٹنگ سمجھ کے آئے ہیں. وہ سیکھ جائیں گے کام, 2-3 مہینے کے انٹرنشپ پہ رکھیں گے, کام سیکھیں گے. لیکن ہمارے ادارے میں یہ سبجیکٹ ہی کوئی نہیں ہوتا. اب کسی زمانے میں بزم ادب ہمارا ایک سبجیکٹ ہوتا تھا, مطلب ایک پیریڈ لگتا تھا, ہفتے میں کوئی ڈبیٹ تقریریں ہو جاتی تھی. لیکن یہ کیا اداروں کے اندر, اور یہ میں ماڈرن اداروں کی بھی بات کر رہا ہوں, میں لوکل کی بھی بات کر رہا ہوں, کہ جہاں اخلاقیات, جہاں اچھا بولنا یا تمیز سے پیش آنا, ہمارے اداروں میں یہ سکھاتے نہیں ہیں. اور کیمسٹری کے وہ فارمولے بتا دیتے ہیں جو آج تک میں نے کبھی زندگی میں اپلائی نہیں کیے. امن نے کیے ہوں تو پتہ نہیں. لیکن دیکھیں بات یہ ہوتی ہے کہ ٹریننگ علیحدہ چیز ہے, تربیت ہونی چاہیے, باتیں بتانی چاہیے, لوگوں کا نالج جو ہے ہونا چاہیے, اور اس میں ہر پیشے کے اپنے تقاضے ہوتے ہیں, جاننے چاہیے. اس میں اب صرف وہ ڈگری کام نہیں آتی, وہ الفاظ کام نہیں آتے, وہ فارمولے کام نہیں آتے, عملی زندگی میں کچھ اور ہوتا ہے. مجھے یاد ہے کہ کئی محکموں میں وہ کئی دفعہ بلاتے تو وہ کہتے ہیں آپ نے لیکچر دے دیں پروفیشنل ایتھکس پہ دے دیں, کہ پروفیشنل ایتھکس اس کے کیا ہوں گے. میں پوچھتا آپ کا محکمہ کون سا ہے, فلاں محکمہ ہے, تو پھر میں اس کے مطابق بتاتا تھا کہ آپ اگر ڈاکٹر ہیں تو پروفیشنل ایتھکس آپ کے کیا ہوں گے, اگر آپ صنعت کار ہیں تو آپ کے کیا ہوں گے. تو اس طرح ایک تو تربیت ہونی چاہیے,
واقفیت ہونی چاہیے, انہیں پتہ ہونا چاہیے کہ وہ کیا ہے, کیا انہیں کرنا ہے, کیا سیکھنا ہے. تربیت جب تک نہیں ہوگی, اسی لیے دوران ٹریننگ اس میں ملازمت کے دوران تربیت دی جاتی ہے, ٹریننگ دی جاتی ہے, تاکہ بدلتے ہوئے حالات کے ساتھ وہ سمجھ سکیں, اگر کوئی مسئلے ہیں تو وہ حل کر سکیں. تو یہ ٹریننگ ہونی چاہیے. اور اسکولوں میں آپ دیکھیں, اگر اب بھی ہوتا ہے, بعض جگہ ہمارے دور میں ہوتا تھا, ڈیبیٹس ہوتی تھیں, اور ڈیبیٹس میں وہ کہتے تھے, یعنی تقریری مقابلہ نہیں, ڈیبیٹس, ایک موضوع دے دیا, کچھ آدمی اس کے مخالفت میں بول رہے ہیں, کچھ حق میں بول رہے ہیں. مقصد کیا تھا؟ اختلاف رائے کرنا بھی سیکھیں. آپ اپنی رائے دیں, آپ یہ کہیں کہ نہیں یہ موضوع غلط ہے, دوسرا کہتے تھے صحیح ہے. مجھے یاد ہے کہ ایوب خان کے جب دور تھا, ہم پڑھتے تھے, تو ایوب خان نے پارلیمانی نظام ختم کیا, صدارتی نظام رائج کیا. تو ہمارے یہاں ڈیبیٹ ہوئی, ڈیبیٹ اسٹوڈنٹس میں ہم پڑھتے تھے ایف اے میں اس وقت, کہ بھائی ملک کا نظام صدارتی ہونا چاہیے یا پارلیمانی. اب اس پہ لوگ رائے دے رہے ہیں, کوئی حق میں بول رہا ہے, کوئی مخالفت میں بول رہا ہے, اور پھر اس کے بعد لوگوں سے رائے پوچھی جاتی تھی, ووٹنگ کرائی جاتی تھی. وہی جو اسمبلی میں طریقہ ہوتا ہے. تو اس سے ایک سوچ ڈیولپ ہوتی ہے. آپ نے تعریف بھی سن لی, آپ نے اس کے برائی بھی سن لی, پھر ووٹنگ کے ذریعے حصہ لے لیا, اب یہ باتیں ختم ہو گئیں. تو تعلیمی اداروں میں ٹریننگ ہونی چاہیے, نمبر گیم ختم ہونا چاہیے, کہ بس رٹوا دیں کہ جی اتنے نمبر آئیں گے تو داخلہ ہو جائے گا, انجینئرنگ بن جائیں گے, ڈاکٹر بن جائیں گے یا کہیں اور. تو وہ نمبر گیم ختم کریں, قابلیت دیکھیں, اس میں جو ہے پھر فائدہ جو ہے اس کا پہنچ جائے. صحیح. آئی تھنک اٹس اے ویری ویلڈ پوائنٹ, لیکن میں اس میں ضرور تھوڑی سی ایڈیشنز کروں گا کہ آج کل ایک نئی فیلڈ ڈیولپ ہوئی ہے. ایوالو میں بھی ہم اسی چیز پہ کام کرتے ہیں, آرگنائزیشن کو ٹریننگ دیتے ہیں, ٹھیک ہے, اور ٹریننگ اینڈ ڈیولپمنٹ کے پروسیس ان کو گزارتے ہیں, ملازمین کو گزارتے ہیں. میرا خیال ہے کہ یہ نئی جنریشن ہے نا, یہ اب 11ویں 12ویں میں اتنی اسٹرانگ ہو چکی ہوتی ہے کہ ان اچھا ٹرینرز, پبلک اسپیکرز ٹرینرز, آئی تھنک, اور میرا خیال ہے کہ ان ٹرینرز کو, پبلک اسپیکرز کو اب اداروں کا رخ کرنا چاہیے. وہاں 10ویں 11ویں یا آج کل کا 11ویں 12ویں جماعت کا بچہ آج سے 10-15 سال پہلے کے 11ویں 12ویں جماعت والا بچہ نہیں رہا. اس کے ہاتھ میں دنیا ہے, اس کے ہاتھ میں چیزیں ہیں. تو ان کی ٹریننگ اس انداز کی کہ جس میں لائف سکلز سکھائی جائیں, ٹھیک ہے, یہ جو ہے ابھی سے ہونا چاہیے, بجائے اس کے کہ ہم اس کو کہیں کہ اچھا یہ تو بات کی بات ہے. میں آپ کو پھر وہی بات کہنا چاہوں گا, مجھے نہیں پتا کہ میں نے اپنی لائف میں, ہاں میں نے آگے جا کے شاید سبجیکٹ کیمسٹری نہیں رکھا, لیکن میں نے کیمسٹری کہاں اپلائی کی, لیکن مجھے یہ ضرور پتا ہے کہ وہ ڈبیٹ اور ڈرامے والی چیزیں میں نے اپلائی کی. تو اگر کوئی سننے والے لوگ سن رہے ہیں تو اس چیز پہ فوکس ہونا چاہیے. نہیں, وہ دیکھیں ہر سبجیکٹ کے اپنے فائدے ہیں. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کیمسٹری یا میتھ جو ہے یا اس کے فائدے نہیں, وہ لیکن ریلیونٹ فیلڈ میں ہوتے ہیں. کہ اگر ہم کوئی ایسا سبجیکٹ لیتے ہیں, ہم انڈسٹری میں جاتے ہیں اس جگہ, تو وہ پھر وہ فارمولے, وہ چیزیں, وہ فزکس یا کیمسٹری یا میتھ کام آتا ہے. لٹریچر کی جگہ کام نہیں آئے گا. ایڈمنسٹریشن میں پبلک ایڈمنسٹریشن کام آئے گا سبجیکٹ کے طور پر جو ہے, تو اس میں جو ہے کہیں آئی آر کام آئے گا, کہیں اس میں کوئی چیز کام آتی ہے. لیکن یہ ہے کہ وہ سکھائے جاتے ہیں کہ اس انسان کا ذہن وسیع ہو, وہ صرف جو ہے کنویں کا میڈک نہ بنے کہ اسے بس چند چیزیں آتی ہیں, اسے سب کچھ جاننے کی ضرورت ہوتی. اس لیے اب جو ہے جب یہ سیمسٹر سسٹم میں پتہ چلتا ہے 20 کورس پڑھائے جا رہے ہیں, اور وہ اس سے مختلف ہوتے ہیں. جو سائنس کے اسٹوڈنٹس کو پتہ چلتا ہے اکنامکس پڑھائی جا رہی ہے, اس لیے کہ انہیں اکنامکس نہیں پتہ ہوتا تھا, تو اس لیے انہیں پولیٹیکل سائنس پڑھائی جا رہی ہوتی ہے کہ انہیں ملک کا پتہ ہونا چاہیے آئین کیا ہے. انہیں ہیومن رائٹس کا سبجیکٹس پڑھائے جا رہے ہوتے ہیں. تو یہ ہوتا ہے کہ ڈفرینٹ سبجیکٹ پڑھیں تاکہ ان کا نالج وسیع ہو سکے, سیکھ سکیں. وہ صرف اس تک محدود نہ رکھیں کہ باقی چیزیں نہیں. اب ٹرینڈ یہ ہے کہ آپ کو سب کچھ جاننے کی ضرورت ہوتی ہے, کہ جیک آف آل بھی بننا ہے اور ماسٹر آف سم تھنگ بھی بننا ہے آپ کو, دونوں طرف. یہ نہیں کہ آپ یہ کہہ دیں, تو وہ ضرورت ہے. تو یہ اچھی بات ہے, ہونا چاہیے. جی امن, میرا خیال ہے ہم کنکلوژن کی طرف جا رہے ہیں, تو کوئی کنکلوژن ریمارکس لے کے پھر ہم کلوز کریں گے. جی بالکل. سو اب آئی گیس ہم تینوں اس بات پر ایگری کرتے ہیں کہ اس جنریشن گیپ کو ختم کرنے کا اونلی سولوشن ہمارے پاس کمیونیکیشن گیپ کو ختم کرنا ہے.
تو اس کمیونیکیشن گیپ پر آئی ہوپ جن لوگوں نے بھی آج ہمیں جوائن کیا وہ اپنی اپنی چاہے وہ پیرنٹس ہیں چاہے وہ بچے ہیں چاہے وہ اسٹوڈنٹس ہیں وہ اس بات پہ غور کریں گے. I'd like to thank پروفیسر ڈاکٹر حمید رضا صدیقی کیونکہ ایک بہت اس ٹائم آئی گیس ہم نے پروڈکٹیو ڈسکشن کی ہے جس سے کافی لوگوں کو فائدہ ہوا ہوگا. اینڈ تھینک یو سو مچ کہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا اور ہمیں اتنی زیادہ نالج دی. اینڈ تھینک یو سدانیال ایز ویل. And we'll surely have this conversation again کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ ابھی بھی کافی there's always a room for improvement اور ابھی بھی اس جنریشن گیپ کو ختم ہونے میں کافی جنریشنز لگیں گی. آئی ایم شیور. اور اس بات کا اختتام اسی بات سے کریں گے کہ آج سے آپ آغاز کریں اور فیملی کے ساتھ بیٹھ کے ہم سارے کھانا کھائیں. نہیں بالکل اس میں جو ہے وہ میں نے ابھی شعر شروع میں پڑھا تھا کہ دلوں کے فاصلے بڑھتے رہیں گے اگر کچھ مشورے باہم نہ ہوں گے. تو اس لیے بیٹھ کر شیئر کریں مشورہ کریں ایک دوسرے کو سنیں ایک دوسرے کو سنائیں پھر دیکھیں کہ زندگی کتنی اچھی گزرتی ہے. اگر ہم نہیں سن نہیں رہے شیئر نہیں کر رہے کچھ نہیں کر رہے اور صرف جو ہے ہم یہ سب موبائل لے کر گھوم رہے ہیں کہ جیسے پرانے زمانے میں لکھنؤ میں انداز تھا لکھنؤ میں کہ بٹیر بازی کا ہاتھ میں بٹیر لیے گھوم رہے ہوتے تھے تو یہاں موبائل لے کر لوگ گھوم رہے ہوتے ہیں. تو وہ دور نہیں ہونا چاہیے. ذرا اس سے نکل کر ہمیں آنکھیں کھول کے دیکھنا چاہیے کہ معاشرہ کیا کر رہا ہے کیا چاہتا ہے ہمیں وہ کچھ ہونا چاہیے. تو اس لیے ہم موبائل کو اگر یوز کر لیتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہمیں سب کچھ آ گیا ہے بلکہ موبائل کے ذریعے اپنی کمی اور کوتاہی پر قابو پانے کی کوشش کریں نالج بڑھائیں اسے کمیونیکیشن بڑھائیں تو پھر فائدہ جو ہے پہنچے گا اس کا. ورنہ جو ہے وہی پرابلم چلتے رہیں گے اور اختلافات یا گیپ جو ہے خیالات کا وہ تو ہر دور میں رہا ہے لیکن اتنا بڑا گیپ نہیں ہونا چاہیے کہ اسے کئی نسلیں گزر جائیں اور وہ گیپ جو ہے فاصلہ پاٹا نہ جا سکے. یہ نہیں ہونا چاہیے اس میں. بالکل یہ بہت بہترین بات کی آپ نے اور آئی تھنک ہمیں اسی نوٹ پہ اینڈ کرنا چاہیے. سو تھینک یو سو مچ فار ایوری ون جوائننگ اینڈ تھینک یو سو مچ ٹو یو ٹو. سو اسٹے سیف ایوری ون. اللہ حافظ. اللہ حافظ. شکریہ. بہت اچھا گفتگو ہوئی آج.